ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बड़ा अरसे से हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी वो मौका आया नहीं। वो हुआ इस तरीके से कि हम पिछले दिनों गए हुए थे, एक बड़ी मशहूर ज़माना कॉन्फ्रेंस हुई फ्यूचर फेस्ट के नाम से इस्लामाबाद में, तो उसके ऊपर जो है वो हमारी मुलाकात हुई और फिर हमने वन थिंग लेड टू द अदर एंड वी डिसाइडेड कि यार चलो लेट्स फाइनली हैव द पॉडकास्ट। अच्छा, उसके ऊपर भी सच्ची बात है, मैं भूल गया था। और फिर उसके बाद वो हमारी फिर दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई ऐसे ही एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर, और उस वक्त अली भाई ने गालिबन एक स्टेटस डाला हुआ था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। उससे पहले मैं यही सोच रहा था कि इनका बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे वो एंगल जो जनरली होता है कि एंगल जब मिले ना तब मज़ा आता है कॉन्वर्सेशन का, वो एंगल मिसिंग आ रहा था। वो स्टेटमेंट में एंगल बड़ा अच्छा आ गया। जो टीबीडी कम्युनिटी के देखने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग जानते होंगे, पिछले दिनों एक भाई ने वो स्टेटमेंट शेयर भी की थी टीबीडी कम्युनिटी पे, उसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा था। लेकिन आई रियली वांटेड टू डिस्कस दैट एज वेल। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ नुआंस टू इट। अली सवाती साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अली भाई, पहला तो मुझे ये बताएं कि जो पहले तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले अब मुझे ये बताएं कि एक ज़माने में तो हम जाना करते होते थे कि CEO ऑफ रेड टेल कम्युनिकेशंस, इज दैट द रेड टेल स्टूडियो, इज दैट द कंपनी नेम एज ऑफ राइट नाउ एज वेल? यस ओके, एंड व्हाट ऑल आर यू डूइंग? आई मीन यू आर डूइंग अ टन ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच सबसे पहले मुज़व्वल भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और अच्छा, बेसिकली मैं 3 डिफरेंट कंपनीज रन कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी रेड टेल स्टूडियो है, ठीक है। रेड टेल स्टूडियो में हम काम करते हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ, मेजरली टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसमें हम बिलबोर्ड्स, टीवी कमर्शियल्स, इवेंट्स भी कवर करते हैं। और उसमें UNDP, रेड क्रॉस, हैस्कोल पेट्रोलियम, रेडसन एसोसिएट्स, मेजरली हमारे पास ज़्यादा रियल एस्टेट से रिलेटेड क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर मेरा क्लाइंट रह चुका है। इसके अलावा जो मेरा मतलब जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ वो ई कॉमर्स साइड है, जिसमें मेरी वाइफ का ब्रांड था लाइशा के नाम से। तो उसको मैंने टेक ओवर था, मतलब उनका था, अभी भी है, लेकिन उनका था, अब मेरा और उनका मिल गया। तो उसमें पहले मेरी वाइफ रन कर रही थी, मैंने इतना उसको फोकस नहीं किया। तो जब 2021 के स्टार्ट में मैंने उनसे टेक ओवर किया, टेक ओवर तो नहीं किया, मतलब 80% काम अब मैं करता हूँ, 20% वो दिखती हैं, क्योंकि मैं ब्रांड्स के साथ ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुका था। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी चीज़ को ना एज अ ब्रांड लेके चलूँ। अगर मुझे उसमें नज़र आता है कि विजन नज़र आता है कि अच्छा ये चीज़ बड़ी हो सकती है, बड़ा सोच के फिर उसको स्लोली उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो जब मेरी वाइफ पूरी इसके ऊपर आमादा हो गई कि ठीक है आपने इसको लेके चलना है बाप के, तो फिर मैंने उसको टेक ओवर किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मेरी वाइफ 3-3.5 लाख की सेल कर रही थी ऑनलाइन। अब हम सीज़न में करते हैं अराउंड 30 से 40 लाख के दरमियान, और ऑफ सीज़न में 20 से 25 लाख रुपए की हमारी सेल्स होती हैं। तो और तीसरी मेरी कंपनी है रेड टेल मार्केटिंग के नाम से। रेड टेल मार्केटिंग ऑफिस लाहौर में है, और उसमें जो मेरे पार्टनर्स हैं उनका DHS से रिलेटेड ज़्यादा एक्सपीरियंस था, रिलेटेड टू रियल एस्टेट। डिजिटल हम देखते हैं, एग्जीक्यूशन वो देखते हैं, तो वो थर्ड कंपनी चल रही है। सही हो गया। Let's start off with the digital marketing. No, I mean, so डिजिटल मार्केटिंग वाली पे बल्कि मैं आऊँगा अगेन, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्यों दूंगा। मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था 2-3 एपिसोड्स में। अगेन टीबीडी कम्युनिटी में मुझे फीडबैक मिला था कि वापस पुराने फॉर्मेट पे आ जाएं, तो लेट्स गो बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट। अली भाई, यू आर बोर्न एंड ब्रेड इन इस्लामाबाद? नो, मैं बेसिकली अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली मैं हूँ मानसरा से, अच्छा ठीक है। और मेरे फादर ने 13 ईयर्स जो है वो एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल चलाया, फ्रॉम द पॉकेट, वहाँ पे मानसरा में। मेरे फादर उस वक्त के मतलब बहुत कम 70s में बहुत कम लोग MBA करते थे, तो उस वक्त उन्होंने MBA किया, वो गांव वापस गए, तो उन्होंने देखा कि यार मैं अगर पढ़ के बाहर में, और उन्होंने जॉब की, इराक गए, डिफरेंट कंट्रीज़ गए, पाकिस्तान में जॉब की, वापस आए, तो उन्होंने कहा यार मैंने इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो हमारी फैमिली है, जिस तरह पंजाब में चौधरी होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, वो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि जॉब्स करें या वो, तो मेरी फैमिली भी इस तरह है कि वो हमारे पास ज़मीनें हैं, एक जागीरदार जिसको कहते हैं वो चल रहा होता था। तो अब्बू ने बच्चों के लिए स्कूल खोला। तो मेरा जो बिज़नेस का माइंड था ना, वो स्टार्टिंग से था। वो उसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं, जैसे अब्बू का स्कूल ओपन हुआ तो उसमें जो कैंटीन
थी वो मेरी होती थी. अच्छा. तो मैं 100 रुपीज़ 150 रुपये की रोज़ाना की सेल हुई, उसमें से प्रॉफिट निकालना चाहिए, 40 रुपीज़ मेरे हैं तो 50 रुपीज़ मेरे हैं. तो स्टार्टिंग मेरी एज अ बिज़नेस जर्नी मेरी वो 1 क्लास में या 2 क्लास में वो थी. फिर मैं जब FSC के करीब गया तो ये छोटे मोटे काम करते, क्योंकि आप जब छोटे सिटी से होते हो तो आपकी मैंटेलिटी भी फिर छोटी होती है, आपका विजन छोटा होता है. तो आप जो लेफ़्ट राइट पे जो देख रहे होते हो आप वो उसी तरह की चीज़ें कर रहे होते हो. तो मोबाइल सेल कर दिया, कोई चीज़ कोई आगे पीछे ये कर दिया. और मानसरा में ही FSC किया? मानसरा से ही FSC किया. फिर मैं आया, मैंने कॉमसेट सेप्टाबाद में एंट्री टेस्ट दिया और फॉर्चुनेटली फेल हो गया. अच्छा. वो मेरे लिए फॉर्चुनेट इसलिए था कि फिर मेरे पास उधर एक ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी. तो मैं इस्लामाबाद आया, मैंने बेरिया में टेस्ट दिया, फास्ट में टेस्ट दिया, नर्स में टेस्ट दिया, बेरिया में मेरा एडमिशन हो गया. ठीक है. अब इधर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बोला जाता है आजकल, जो सबसे ज़्यादा जिसको मैं कहता हूँ मंजन बेचा जाता है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है. ये मैं बताएंगे डिग्री थी कि किस मेरी जब बेरिया यूनिवर्सिटी से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एडमिशन लिया बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. ठीक है. अब मैं एक छोटे सिटी से आया और मैं जब बहरिया में आया, और बहरिया आपको पता है 2009 या उस टाइम पीरियड में काफ़ी फेमस थी, मतलब वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर की जाती थी. तो मैंने लेफ़्ट राइट पे मेरी एक चीज़ अच्छी है कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा खुद से करता हूँ और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ. राइट. तो मैंने ये देखा कि मेरे जो लेफ़्ट राइट पे कोई मिनिस्टर का बेटा है, कोई MNA का बेटा है, कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा है, कोई बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन हर बंदा अपना पॉकेट मनी खुद निकाल रहा है, बिजनेसेस खुद कर रहा है, पॉकेट मनी खुद निकाल रहा है, उनका विजन हमसे बहुत आगे है. तो वो डिपेंडेंट नहीं हो जाते कि भाई बस फादर कमा रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है. हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई डिजिटल में घुसा हुआ है, कोई क्या कर रहा है. तो मैंने ये देखा, और मैं उस फैमिली में से था जिसमें आपकी मेरी पूरी फैमिली में कि जिसमें आपकी जब तक शादी नहीं हो जाती ना तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती कि आपने कुछ करना है. जिस तरह मेरे फादर ने कुछ नहीं किया, वो गरीब बच्चों का स्कूल चलाया, तो मेरे दादा ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, जिसकी जो मर्जी आप करो सकते हैं. तो और बच्चों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं जाती. तो मेरे ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, तो मेरा विजन उस तरह ओपन भी नहीं हुआ. तो जब मैंने लेफ़्ट राइट पे देखा कि हर बंदा कुछ कर रहा है तो मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए. फिर मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था मेरी कम्युनिटी में, जिसके साथ मैं ज़्यादा उठता बैठता था, वो ब्लॉगिंग करता था. अच्छा. UK USA में वो सारी रात बैठता था, ब्लॉग्स लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, ब्लॉग्स डालता था और डिजिटल से अर्न कर रहा था 80,000 70,000. कौन था ये? एहतिशाम खान. अच्छा. ठीक है. एहतिशाम खान, उससे मेरी मुलाकात हुई. फिर अभी जो साद हामिद, अगर आप जानते हो, साद हामिद हमारी बेरिया का था, मेरी उससे मुलाकात हुई. हमद डार, ये वो लोग थे जो हमें डार बेरिया का था, मेरे से एक सेमेस्टर सीनियर था. ठीक है. साद हामिद भी बेरिया का था, वो मुझसे 2 सेमेस्टर सीनियर. तो मैं उन लोगों के दरमियान उठना बैठना स्टार्ट हो गया. अब इनका क्या होता था, मज़े की बात, जो मेरा कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, कि ये लोग शाम को एक कैफ़े में बैठते थे और हर बंदे की अपनी वेबसाइट्स हैं, अपने आर्टिकल्स हैं, अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं और अच्छे अर्न कर रहे हैं. मैं शाम के टाइम इनके साथ जाता था, एक कुर्सी लेकर बैठ जाता था और सुनता था कि क्या बात हो रही है, टेक्निकल क्या बातें हो रही हैं, जो चीज़ हो रही हैं वो अपने पास नोट की, वापस आया, अपनी वही ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके ऊपर डाल दी, उसके ऊपर देखना कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. इसके साथ साथ छोटे मोटे काम कर दिए कि लेट सपोज ऑनलाइन पोस्ट में फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक था, फुटबॉल के पोस्टर्स बनाए, लोगों को जाके डिलीवर कर दिए, सेल कर दिए. एक मैंने हॉस्टल बनाया था, तो हॉस्टल की भी बड़ी मज़े की स्टोरी है, लेकिन वो लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट. तो मैंने हॉस्टल पूरा फिजिकल एक हॉस्टल उसमें हुआ ये था बेसिकली, मेरे फादर दुबई होते थे. सही है. वो पाकिस्तान आए, मैं उनके पास गया इसी तरह के मुझे 4 लाख रुपये चाहिए, मैंने बिज़नेस करना है, हॉस्टल ओपन करना है. तो वो स्टार्ट हो गए, किस चीज़ की कमी है और क्या है और मैं दे रहा हूँ, तो आप मतलब कि ये सोच तुम्हारे दिमाग में आया भी क्यों है. वही वाली जो मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली. तो बाबा चले गए दुबई. मुझे पता था मेरी अम्मी के पास मेरी 4 सालों की डिग्री के पैसे पड़े हुए हैं. ठीक है. तो मैंने उनको कहा ये 4 लाख रुपये आप मुझे दें, सेमेस्टर की फ़ीस सब कुछ मैं खुद देख लूँगा, मैंने इस पे करना है बिज़नेस, मैं इस तरह बैठ नहीं सकता. तो अब मम्मा ने मुझे दे दिए. मुझे आज भी याद है उनकी कॉल कि जब मैं लेकर पैसे हरीपुर पहुँचा, लोकल में आ रहा था, तो उनकी मुझे कॉल आई कि साथ रो रही हैं और साथ मुझे कह रही हैं कि तो मैंने 4 लाख दिए और तुम मुझे कह के गए हो कि मैं सेमेस्टर की फ़ीसेस खुद दूँगा. ये 4 लाख हैं, जाओ लगाओ, बिज़नेस नहीं चलता, डूब जाते हैं तो परेशान नहीं होना, या उसका क्या मैं फ़ीस कैसे दूंगा, मैं पीछे बैठे हूँ, अब्बू बैठे हैं, हम दोबारा तुम्हारी फ़ीस दे देंगे. हाँ. तो तुमने जहाँ भी यूज़ करना है, तुम्हें लगता है तुम कर लोगे, तुम जाके करो. वो मुझे जो एक एनर्जी बूस्ट मिला ना, वैसे एक बच्चा होता है ना कि यार ये भी नहीं हो रहा, हाँ, कि ये भी नहीं कर रहा, मुझे पेरेंट्स नहीं छोड़ रहे, तो जब वो पेरेंट्स कह देते हैं ना ये लो करो, तो एक आपको आ जाता है यार वाकई ये तो दे दिए. तो अब होगा नहीं होगा क्या होगा. तो मेरे ऊपर से वो प्रेशर हट गया. फिर मैंने हॉस्टल चलाया, अल्लाह का शुक्र
شکر ہے وہ 70,000-80,000 روپیز میں ہاسٹل سے کماتا تھا. تو میری اور اسی ہاسٹل میں خود بھی ایک بڑا روم میں نے بنایا ہوا تھا, میں ادھر ہی رہتا تھا. کوک بھی تھے, جو مرضی کا کھاؤ, رہنا فری, آپ کو اس کے علاوہ پاکٹ منی مل رہی ہے, آپ گھر پیسے بھیجو. تو ایک چیز چل رہی تھی. ساتھ میں بلاگنگ کا شوق ہوا تو بلاگنگ اسٹارٹ کر دی. اب اس میں یہ ہوا کہ شام کے ساتھ میری جب زیادہ بن گئی اور وہ ماشاء اللہ مطلب $5,000 $8,000 $10,000 پر منتھ پہ پہنچ چکا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار علی میں سکھاتا ہوں, یہ اس طرح کرنا ہے, تو گائیڈ میں کرتا جاؤں گا, تم ایگزیکیوشن کرتے جانا, نکل جائے گا کام, اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے تھی 5-6 لاکھ. تو وہ میں نے اپنا ہاسٹل جو تھا وہ 7-7.5 لاکھ روپے کا سیل کیا. اس کے پیسے اٹھائے, ڈیجیٹل پہ ڈالے, اور ڈیجیٹل کا میں نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. ویب سائٹ بنائی, ویب سائٹ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہوتی تھی. فیس بک سے اور گوگل سے ہم ٹریفک جنریٹ کرتے تھے. جتنی زیادہ منتھلی ٹریفک ہوتی تھی اتنی زیادہ ہمیں ارننگ آ جاتی تھی. تو یہ میرا ایک ریگولرلی ڈیجیٹل پہ میرا پہلا ایکسپیرینس UK USA کا اسٹارٹ ہو گیا. 2013 میں جب میں گریجویٹ ہوا تو آئی واز ارننگ اراؤنڈ $10,000 to $15,000 پر منتھ. یہ پروفٹ تھا, یہ ریونیو, یہ میرا پروفٹ تھا. ٹھیک ہے, تو اتنا پروفٹ اس میں سے نکل رہا تھا. اب میں نے کمپنی اوپن کرنی تھی. اب $10,000-15,000 ایک بچے کو دے دو جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہے, اس کا تو دماغ وہ تو کہتا ہے بس میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار جتنے پیسے میں سیو کر چکا ہوں, جتنے پیسے میں کما رہا ہوں, اگر میں ابھی کمپنی اوپن کروں گا تو میں ڈیزاسٹر ہو جائے گا. جتنا پیسہ کمایا سب کچھ چلا جائے گا. مجھے نہیں پتا HR کیا کرتی ہے, مجھے نہیں پتا ایڈمن کیا کرتی ہے, مجھے نہیں پتا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ٹیم کیسے ہائر کرنی ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے مجھے ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے. میں نے 15,000 روپیز میں کوک میں جاب اسٹارٹ کر دی. اچھا, کوک میں جاب اسٹارٹ کی. کوک سے میں آؤٹ ریچ پیٹرولیم گیا 50,000 پہ. آؤٹ ریچ پیٹرولیم میں گیا, وہ میری آپ سمجھ لیں بیسٹ ایکسپیرینس تھا میری جاب میں, کہ میں ایڈمن کے پاس بھی بیٹھا ہوتا تھا, HR کے پاس بھی, مارکیٹنگ کے پاس بھی. انرجی آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے بعد آپ میں انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فلی میں اس کو یوز کر رہا تھا. میرا گول یہ تھا کہ ودن 3 ایئرس میں نے جاب چھوڑنی ہے اور میں نے کمپنی اوپن کرنی ہے. تو جتنا سیکھ سکتا ہوں وہ سیکھوں. 50,000 سے وہ سیلری بڑھتی گئی. کمپنی نے گاڑی دے دی, کمپنی نے پیٹرول فری کر دیا, میرے ٹورس فری, سب کچھ فری. جب پھر اس کے بعد میں آؤٹ ریچ سے ہیس کول گیا. ہیس کول میں مجھے مزہ نہیں آیا, واپس میں نے آؤٹ ریچ پیٹرولیم جوائن کی. ان کو آخری 1.5 سال میں نے لگایا. جیسے ہی میرے 3 ایئرس کمپلیٹ ہوئے میں نے جاب چھوڑ دی, اور میں نے اپنے کیریئر کے پیک کے اوپر جاب چھوڑ دی. تو اس کے بعد ود ان جیسے ہی میں نے جاب چھوڑی 3 days کے اندر میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. ایکسیڈنٹل؟ نہیں, وہ بیسیکلی بیمار تھے اور ان کو لنگس کا ایشو تھا. 9 months وہ بیڈ پہ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ اگر سب ہیڈ آف دا فیملی تھے, لیکن میری ارننگز, میرا جاب, میرا وہ سب کچھ اتنا چل رہا تھا کہ ان کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ میرے بعد بچے کیا کریں گے یا کیسے. وہ خوش تھے. تو جیسی 3 days کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ سڈن آپ کو پتہ ہے ایک گھر پہ بڑا ہوتا ہے. ایک میں نے نیو کمپنی اوپن کرنے جا رہا تھا, سارا پلان میرا ریڈی تھا. فادر کی ڈیتھ ہوئی. اب بزنس کے ساتھ ساتھ نیو بزنس پلس ساری فیملی کی رسپانسبلٹی. میری فیملی میں سب سے بڑا میں ہوں. تو وہ میرے 3 چھوٹے بھائی ہیں, میری امی تھی. ایک دم رسپانسبلٹی سر پہ پڑ گئی. تو مجھے اب سمجھنا ہے کہ میں کیسے کوپ اپ کروں, کیونکہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ فادر, اگر میں کہہ رہا تھا وہ 9 month بیڈ پہ تھے, لیکن 10,000 ایسی چیزیں تھیں جو بابا تک فلٹر ہوتی تھیں, بابا تک پہنچتی تھیں, نیچے ہمارے تک آتی نہیں تھیں. جیسی فادر کی ڈیتھ ہوئی وہ ساری چیزیں بیچ میں سے فلٹر ہٹا, وہ میرے تک پہنچی. تو مجھے میرے ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ اس کو سنبھالوں یا فیملی کو دیکھوں, میں کیا کروں. تو وہ ایک پہلا سال جو تھا وہ بہت مشکل تھا. آپ کو یاد ہو میں نے اور احتشام نے مل کے پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا تھا جو ہمارا پہلا بزنس تھا, عوامی کے نام سے. رائٹ, بالکل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم تھا. 2016 میں نے اپنے بلاگز اور اپنے آرٹیکلس والی کام بند کر دیا, کیونکہ پیسے اچھے بن رہے تھے. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ آرٹیکلس کا سین ختم ہے. اب یہ فیس بک کنورٹ ہوگی, انسٹاگرام کنورٹ ہوگا ویڈیوز فارم میں. آپ کو یاد ہو کہ 2010 سے لے کر 2016 تک کا جو ٹائم تھا وہ مینگو باز, پڑھ لو, یہ جتنی بھی کمپنیز تھیں ان کے آرٹیکلز آپ فیس بک اوپن کرو تو اوپر سے نیچے تک آرٹیکلز چل رہے تھے. سیم ہمارا بزنس تھا کہ ہم UK USA میں ہمارے اپنے بڑے بڑے پیجز ہوتے تھے, اس کے آرٹیکل ہماری ویب سائٹس کے آرٹیکل لوگوں کی ٹائم لائن پہ آتے تھے. ان آرٹیکل کے اوپر ٹریفک جنریٹ ہوتی تھی, وہاں پہ ایڈس کے تھرو ہماری ارننگ ہوتی تھی. مجھے 2016 میں فیوچر نظر آ گیا تھا کہ یہ کام یہاں پہ بند ہونے والا ہے اور فیوچر ہے اب صرف اور صرف ویڈیو کا. تو میں نے اور احتشام نے ڈسکس کیا کہ کیا کرنا ہے, پورا بزنس پلان ریڈی کیا. تو ہم نے پاکستان کا پہلے جس طرح کانٹینٹ میں اس وقت آپ آلریڈی اچھا کانٹینٹ 2013 سے کر رہے تھے, مینگو باز کے آپ کو یاد ہے وہ ویڈیوز بڑے وائرل ہونا اسٹارٹ ہوگی, تو ہر جگہ کی فیلڈ آکوپائڈ تھی. اینیمیشن ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا تھا. تو ہم نے اسٹارٹ کیا ود دا ویژن کہ ہم اینیمیٹڈ کانٹینٹ بنائیں گے سوشل ایشوز کے اوپر اور اس کو چلائیں گے.
تو وہ 1 سال تک چلا میرا پہلی جو کمپنی تھی ود دا پارٹنر, اور 1 سال میں ہم نے اس پہ بہت انویسٹمنٹ کیا, اراؤنڈ 1.5 کروڑ پہ انویسٹ کیا, اور وہ کمپنی ہماری بند ہو گئی کیونکہ احتشام کا کہنا, کیونکہ وہ اس وقت کوٹ نہیں کرتا لیکن وہ بہت پیسے بنا رہا تھا, بہت پیسے بنا رہا تھا اس وقت. تو اس کا یہ تھا کہ اس کو پوٹینشیل نظر آ گیا کہ پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. وہ UK USA میں کام کر رہا ہے, ڈالرز میں پیمنٹ آ رہی ہیں, دبا کے پیمنٹس آ رہی ہیں, جتنے بھی میرا سرکل ہے وہ دبا کے. تو اس کو تھا کہ یار یہ پاکستان ابھی, ہاں یہ ہم بہت اسٹارٹ ہے, ابھی بہت اسٹارٹ ہے, اس کو لگنے 6-7 سال, اور یہ ہم اتنے یوزڈ ہو چکے تھے اتنی بڑی اماؤنٹس کے کہ اس نے کہا 6-7 سال تمہیں ویٹ نہیں کر سکتا. تو ہم نے وہ عوامی بند کی. جس دن عوامی بند ہوئی اس دن ریڈ ٹیل اسٹارٹ ہو گئی. ریڈ ٹیل پہ عوامی پہ جو ہم کام نہیں کر رہے تھے کہ ہم ایجنسی, مجھے پوٹینشیل پتہ تھا کہ ڈیجیٹل کا مجھے آئیڈیا ہے, UK USA کی ٹریفک میں کی مارکیٹ میں بہت کام کیا ہوا ہے. ڈیجیٹل ہے کیا, یہ کس طرح چلتا ہے, کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے, برانڈنگ کیا ہے, مارکیٹنگ کیا ہے, یہ سارا کچھ میں سیکھ چکا ہوں. تو میرا ویژن یہ تھا کہ جو کمپنیز آہستہ آہستہ ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہوں گی, ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہونے کے لیے ان کو اچھی مارکیٹنگ ایجنسیز چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز جن کو ڈیجیٹل کا ایکسپیرینس ہو. تو میں ریڈ ٹیل لے کے آیا ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز, اور میں نے ڈفرینٹ کلائنٹس کو اپروچ کرنا اسٹارٹ کیا. میرا پہلا کلائنٹ ود ان فرسٹ منتھ لاک ہوا, جو آج تک میرے ساتھ چل رہا ہے, ریڈسن ایسوسیٹ. اس کی پوری میں نے پریزنٹیشن بنائی, ڈیجیٹل کیا ہے, لیڈس کیسے آئیں گی, کنورٹ کیسے ہوں گی. لیڈس پاکستان میں آج لوگ کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ پہ, میں 4 سال سے ریڈسن کو کر کے دے رہا ہوں. تو اب اس میں پھر میں نے ڈفرینٹ آپ کو جس طرح بتایا کہ پھر جو NDP کا کانٹریکٹ آ گیا, ریڈ کراس کے ساتھ 1 سال کی کیمپین کی, کمپنیز آتی گئیں اور چلتا گیا. اس بیچ میں میری ملاقات ہوئی میری جو ابھی کرنٹ وائف ہیں ان کے ساتھ. ایک اسٹارٹ اپ کا ایونٹ تھا ان لاہور, میں اس پہ گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فیمیل زیادہ اسٹارٹ اپ کے ساتھ انکارپوریٹڈ ہیں, تو ان کے NGO ٹائپ زیادہ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, پیور جو بزنس ٹائپ پروڈکٹ یا آپ کو فاؤنڈر ملیں گی وہ بہت کم ملتی ہیں. تو یہ پہلی تھیں جن کو میں, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں رہا ہوں, تو بہت زیادہ انکارپوریٹڈ تھا. فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا کون VCs ہیں, کون اسٹارٹ اپس ہیں, کس کو کیا فنڈنگ ملنے والی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا. تو میں پہلی دفعہ ملا تو میں کافی امپریسڈ ہو گیا کہ یار ان کا تو مطلب اسٹارٹ اپ بھی اچھا ہے, ان کو اپنے اسٹارٹ اپ کے اوپر گرپ بھی اچھی ہے, ای کامرس کے اوپر بھی گرپ اچھی ہے. ہماری پہلی ملاقات ہوئی, میرے اس کے بعد 6-7 مہینے نہیں ہوئی. ایک اور کانفرنس تھی, اس کے اوپر جب ملاقات ہوئی تو ہماری ذرا ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئی, لمبی 1-2-3 گھنٹے کی. تو پھر میں اسٹریٹ اوے ان سے پوچھا کہ میں اپنی مدر کو آپ کے گھر بھیجنا چاہ رہا ہوں. اچھا, دوسری دفعہ اسٹریٹ اوے. تو میں ادھر سے گھر آیا, گھر پہ جا کر ان کو واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کر دیا, نمبر لیا, واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیا. تو انہوں نے مطلب ڈائریکٹ کال کی کہ کیا مطلب کیا ہوا ہے, کچھ ہوا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا, لیکن میں نے ایک بیسکلی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ میرا یہ تھا کہ میری جو وائف ہوں ان کا اپنا ایک اسٹارٹ اپ ہو, اور ان کو پتہ ہو اسٹارٹ اپس کیا ہے, انڈسٹری کیا ہے, کیسے رن ہوتی ہے, اور وہ نہ ہو کہ مجھے اس طرح کی نہیں مطلب اس طرح شادی نہیں کرنی کہ وہ آئیں اور گھر دیکھیں اور بس گھر کا اور بچے اور یہ چیزیں, ان کا اپنا بھی ایمبیشنز ہونے چاہیے. تو میں نے کہا جو میری چیک لسٹ تھی نا وہ چیک لسٹ یہاں پہ پوری ہوئی ہے. تو پھر ہماری ود ان 15 to 20 days میری مدر گئی, انہوں نے بات کی اور ہماری منگنی ہوئی, اور ود ان 3 months ہماری شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد میری صرف یہ تھا کہ یہ اپنا رن کریں گی, میں اپنا ریٹیل رن کروں گا اور ہمارا چلے گا. تو مجھے ای کامرس کا پھر میں نے لرن کرنا اسٹارٹ کیا ان کے ساتھ, انڈسٹری کو یہ وہ. تو میں نے دیکھا یار بہت چارمنگ انڈسٹری تھی, بہت مزے کی انڈسٹری تھی. پاکستان میں بھی 6% آن لائن بائرز ہیں. 2025 سے 2030 تک یہ 30% پہ مارکیٹ جانی ہے. انڈیا کی مارکیٹ آج 30 سے 32% کے اوپر کھڑی ہے, اور یہ پاکستان. تو جب اگر آج ہمارے ٹی وی کمرشلز آپ آن کریں یا دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈنگ ڈونگ کے ایڈس چل رہے ہیں. کوئی آپ کو کوئی اسٹارٹ اپ کا ایڈ نظر نہیں آئے گا, کوئی ای کامرس اسٹور کا ایڈ نظر نہیں آئے گا. آپ انڈیا کے ٹی وی چینلز لگائیں, بگ بازار, فلپکارٹ, سارے جو آپ کو ای کامرس اسٹورز ہیں, سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے ایڈس نظر آ رہے ہیں. تو مجھے پوٹینشیل نظر آیا کہ یار اب بھی پاکستان بہت پیچھے ہے. امیزون جو نا, یہ علی ایکسپریس آ رہا ہے, دراز آ رہا ہے, دراز آیا ہوا ہے, کریم آ رہا ہے, فوڈ پانڈا آ رہا ہے. یہ فیوچر کے اسٹیٹس دیکھ کے آ رہے ہیں کہ 5واں سب سے بڑا ملک ہے پاکستان کا, 22 کروڑ کی آبادی ہے. کرنٹ مارکیٹ میں صرف 6% جو ہے وہ آن لائن بائرز ہیں, اور 2025 سے 2030 تک 30% پہ جانی ہے. تو بہت بڑا گیپ ہے جو کورڈ ہونا ہے.
اگر اسی کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر سکتا ہوں ڈسکس کر سکتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو انڈیا کی مارکیٹ ہے, اگر آپ انڈیا کی مارکیٹ آج 32% پہ ہے, تو اگر آپ 5 سال پہلے دیکھیں تو 6 ایئرس پہلے وہ بھی 7 to 8% پہ تھی. اچھا, تو یہ سارا پچھلے 5-6 سال میں ہوا ہے. ہاں, جو کچھ ہوا ہے پچھلے 7-8 ایئرس میں ہوا ہے. اب 7 to 8 ایئرس میں سب سے پہلے جو بڑی مارکیٹ تھی پاکستان سے بھی پہلے, وہ انڈیا کی مارکیٹ تھی. یو ایس اے کی مارکیٹ آج 65% پہ بیٹھی ہوئی ہے, جس نے گرو کرنا ہے 2040 تک صرف 75% پہ. تو 65 سے 75% کا گیپ بہت کم ہے. آلریڈی جتنی بڑی کمپنیز ہیں, جتنے ای کامرس اسٹورز ہیں, انہوں نے وہ مارکیٹ گریب کر لی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں, جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ دیکھتی ہیں ایسی مارکیٹ جہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہو, گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہو. تو وہ تھی انڈیا کی مارکیٹ. وہ 7 to 8% میں انڈیا کی مارکیٹ میں گھسے, آج اس مارکیٹ کو 32% پہ لے کے گئے. تو آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ای کامرس اسٹورس تھے, جو چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس تھے, آپ کو دبا کر یونیکارن ملتے جا رہے ہیں. یہی ای کامرس اسٹورس, یہی اسٹارٹ اپس انڈیا میں ہر 6 مہینے میں 15 یونیکارن آ رہے ہیں, 10 یونیکارن آ رہے ہیں, 5 یونیکارن آ رہے ہیں. اب 2 طرح کی مارکیٹس گرو کرتی ہیں. ایک وہ جو انٹرنیشنل برانڈز انٹر ہوتے ہیں اس مارکیٹ میں, جس طرح پاکستان میں آئے ہوں علی ایکسپریس, یہ گرو کریں گے, کریم گرو کر رہا ہے, فوڈ پانڈا گرو کر رہا ہے. دوسری جو سب سے بڑی مارکیٹ گرو کرتی ہے اس کنٹری کے اپنے جو چھوٹے چھوٹے ای کامرس اسٹورز ہوتے ہیں یا اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. 90% یہ گرو کرتے ہیں, 10% یا 20% بڑی کمپنیز آ جاتی ہیں, مارکیٹ اس طرح گرو کرتی ہے. اب میرا اس میں یہ ہے, جس کی وجہ سے میں ایک ریڈ ٹیل اور لائشا یا ای کامرس اسٹورز کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں, کہ ابھی 6% پہ اور 6% پہ ہماری لائشا کے اوپر کاسمیٹک برانڈ ہے, جس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ میکسیمم جتنا یوزر ہم لائشا پہ لے کر آ سکتے ہیں, میکسیمم یوزرس تک ہم پہنچتے جائیں. ہمارا پہلا پروڈکٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ آپ کا ای کامرس اسٹور صرف آن لائن بیچنا ہی نہیں ہے. آپ کا جو بھی برانڈ ہو, 2 چیزیں سب سے پہلے کریک کریں. ایک یہ کہ میرا B2B ماڈل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم لائشا کا B2B ماڈل ہے, ہماری ابھی صرف لیشز ہیں, ہم 5 سے 6 پروڈکٹس اور ایڈ کر رہے ہیں کاسمیٹکس کے. ہم B2B میں پاکستان کے جتنے ٹاپ سیلونز ہیں وہ ہمارے کسٹمرز ہیں. تو ہمارا پروڈکٹ B2B پہ سیلونز پہ سیل ہوتا ہے, اور B2C پہ ہم آن لائن سیل کرتے ہیں. اب ساتھ پروڈکٹ ایڈ کرتے جائیں گے, جو ہم ساتھ پھر B2B پہ سیلونز کو دے رہے ہیں, اور ساتھ ہم B2C پہ سیل کر رہے ہیں. تیسرا ماڈل ہم بنا رہے ہیں, جس میں سے میرے 2 آؤٹ لیٹس اوپن ہو چکی ہیں, ایک اسلام آباد میں صفا گولڈ مال میں, اور ایک پیکیجز میں, جس میں ہم اب لیٹ سپوز ریٹیل کی طرف آ رہے ہیں. اب ریٹیل میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ نقصان پہ بھی سیل ہو, جیب سے بھی پیسے ڈالنے ہوں, لیکن پیکیجز مال میں ہر روز 10,000 کسٹمر آتا ہے, تو آپ کو مارکیٹنگ کے آئی بالز ملتے ہیں. تو اسینچلی برانڈ ایکویٹی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دس از اے لیجیٹیمیٹ برانڈ جو کہ ایک اسٹور خریدنے یا رکھنے رینٹ کرنے کے پیسے اور صلاحیت رکھتا ہے. ایسے ہی. اچھا, اس میں نا لوگوں کا پاکستان میں برانڈنگ کے اوپر بھی تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. زیادہ تر لوگ, میں نے آج تک جتنی کمپنیز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس دن سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹارٹ کرو گے آپ کی سیل اسٹارٹ ہو جائیں گے. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو 3 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی سیگمنٹ جو ہے برانڈ اویئرنیس ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, 22 کروڑ کی آبادی اور میرا کسٹمر 1.5 کروڑ ہے, تو میں نے اس 1.5 کروڑ کے ٹائم لائنس کے اوپر فیس بک, انسٹا, یوٹیوب کے اوپر کمپنی کا نام جو لائشا ہے اس سے ریلیٹڈ, اور کمپنی کی ٹیگ لائن اس سے ریلیٹڈ میں نے کانٹینٹ دکھاتے رہنے, ویڈیوز میں, آرٹیکلز میں, نیوز فیڈ کے اوپر میں نے اپنا لوگو یاد کروانا ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی بڑے کریم آیا ہے پاکستان میں, تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو جا کے یہ نہیں کہا میری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو. کریم کا نام آپ نے بل بورڈز دیکھے ہوں گے, آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ نے نیوز پیپر, آپ ٹی وی لگائیں, تو صرف نام, تاکہ لوگوں کے, اور جو بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ سب کانشیس مائنڈ کے لیے ہوتی ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, میں ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, تو میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں یا میچ دیکھ رہا ہوں یا میں کوئی بھی نیوز دیکھ رہا ہوں, اس کے درمیان میں کمرشل چلتا ہے. کمرشل کوئی بھی کانشیس مائنڈ کے ساتھ کمرشل نہیں دیکھتا کہ میں دیکھوں کیا کمرشل چل رہا ہے. آپ موبائل پہ لگ جاتے ہو, آپ بات کرنے پہ لگ جاتے ہو, لیکن اس ٹی وی کمرشل جو کمپنی چلا رہی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کانشیس مائنڈ کے ساتھ نہیں دیکھے گا. وہ جو بھی کمرشل ہوتا ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں برانڈ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی بھی برانڈ ہے, XYZ ڈٹرجنٹ کا برانڈ ہے XYZ, تو وہ آپ کو جب ایڈ دکھا رہا ہے, جب آپ کو گھر سے کہا جاتا ہے نا کہ یار ڈٹرجنٹ لے آؤ, تو وہ اس ٹی وی کمرشل کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, آپ جا کر وہی برانڈ پک کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. وہ صرف آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں برانڈ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے. سیم گوز فار ڈیجیٹل, کہ آپ کو پہلے آپ کو برانڈ اویئرنیس کے اوپر 70-80% کام برانڈ اویئرنیس پہ کرنا پڑتا ہے. اب اس میں یہ لیٹ سپوز میری 1.5 کروڑ میری ٹارگیٹ آڈینس ہے, میں نے 20 لاکھ لوگوں کو لائشا کا ایڈ دکھا رہا ہوں, ان کے سب کانشیس مائنڈ میں ایڈ بتا رہا ہوں.
اب جن 20 لاکھ لوگوں تک میرا لائشا پہنچ چکا ہے, اب میں نے برانڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کو لائشا کا پروڈکٹ, اس کی USPs کیا ہے, پروڈکٹ کیا ہے, ڈفرینس کیا ہے, پرائسنگ کیا ہے, پلیسمنٹس کیا ہے ہماری, کس کے لیے کیا ہے, وہ پروڈکٹ وہ کانٹینٹ میں نے دکھانا اسٹارٹ کرنا ہے, جو آپ کو 2-3 مہینے چلانا پڑتا ہے. تھرڈ اسٹیج آپ کی آتی ہے سیلز, جس کو پروڈکٹ, جس کو کمپنی کا نام پتہ ہوگا, جس کو کمپنی کا پروڈکٹ پتہ ہوگا, جب آپ اس کے اوپر سیلز کرواؤ گے تو آپ کی سیلز پھر آئیں گی. اب پاکستان میں ایشو یہ ہے, ای کامرس میں بھی یہ ایشو ہے اور بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے کہ وہ پہلے 2 فیزز کے اوپر پیسہ نہیں لگانا چاہتے, وہ ڈائریکٹلی پیسہ لگانا چاہتے ہیں آخری سیگمنٹ جو ہے سیلز, کہ سیلز چاہیے, سیلز چاہیے, لیڈ چاہیے, سیلز چاہیے, لیڈ چاہیے, سیلز چاہیے. لیڈز اور سیلز اب ای کامرس اسٹور 7-8 مہینے پاکستان میں بنتا ہے اور 7-8 مہینے میں بند ہوتا ہے, اور پھر وہ کوئی نیا پروڈکٹ یا نئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ برانڈ اویئرنیس اور برانڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے, وہ برانڈ کے اوپر تو کام ہی نہیں کر رہے, وہ اس پروڈکٹ پہ کام کریں کہ بس یہ بکتا جائے. وہ ایک لمٹ تک بکتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں ہوا. وہی ڈراپ شپنگ ماڈل ہے نا, essentially ڈراپ شپنگ ماڈل ورکس ان دی ویسٹ از بیکاز of people sitting in Pakistan and it's working for the west is کہ اس پہ مارجن کال بہت زیادہ ڈیولپڈ اکانومی کی. تو آپ جہاں پر جو ہے نا سارا پیسہ مارکیٹنگ کا اسپینڈ کرنے کے بعد آپ جا کے آخر میں جو سینٹس بھی کما رہے ہیں, وہ سینٹس آپ میس پروڈیوس کر کے آپ کہیں نہ کہیں کوئی پیسہ نکال لیتے ہو. بٹ اگر آپ نے لوکل مارکیٹ کو ٹیکل کرنا ہے تو یہاں کا تو بائر ویسے بھی وہ تو اس کی تو بائنگ پوائنٹ ہی بڑا اسپیسیفک ہے, وہ 1500 روپے سے اوپر جیسے جاتا ہے تو کہتا ہے یار کیا ہو رہا ہے. اس بائر کو آپ کو بہت بڑی کسٹمر جرنی کے تھرو گزارنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا, اور وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پلے کرتی ہے. اگر یہ پین ہے اور میں یہ سیل کرنا چاہ رہا ہوں, اب ایک کام یہ ہے کہ میں اس کی فوٹوگرافی کروں اور میں اس کو سیل کر دوں. دوسرا کام یہ ہے کہ یہی پین مزمل نے پکڑا ہوا ہے اور اس کا 10 لاکھ آڈینس صرف اس کا آپ کا یا کسی بھی انفلوئنسر کا فیس جانتی ہیں, تو کسٹمر ٹرسٹ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار یہ پین ہے اور کوئی بھی اس کا برانڈ ایمبیسڈر ہے تو یہ غلط پروڈکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پھر کافی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں میرے پاس کہ اچھا اگر کسی بھی انفلوئنسر کو آپ آن بورڈ کرتے ہو تو پاکستان میں انفلوئنسر کیمپین بھی بڑی غلط رن کی جاتی ہے. اگزامپل دے رہا ہوں چھوٹی سی, کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے تھرو مجھے انسٹا کی فالوئنگ مل جائے گی. 400-500 انسٹا کا فالوور مل گیا اور وہ کہتے ہیں بڑی سکسیزفل کیمپین کر دی, حالانکہ آپ نے 10 لاکھ روپے اگر انفلوئنسر کو دی اور 500 اگر فالوئنگ چاہیے تھی تو کوئی فائدہ نہیں. انفلوئنسر مارکیٹنگ کا بھی مین ٹول یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پہ وزٹ لینے, اور اس لیٹ سپوز کی کوئی بھی انفلوئنسر ہے, انہوں نے میرا پروڈکٹ, میں نے فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ خود کروایا, میں نے پروڈکٹ اپنے پاس فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ خود رکھ دیا اپنے پاس. انہیں انفلوئنسر کو کہا کہ آپ نے صرف اسٹوری ڈالنی اور میری ویب سائٹ کے اوپر اپنا ٹریفک بھجوا دینی. اب وہ ٹریفک میرے پاس آ گئی, لیٹ سپوز 8 لاکھ لوگوں نے دیکھی, 50,000 کسٹمرز میرے پاس آئے جو ویب سائٹ کے اوپر جو ان کے تھرو آئے. اب مجھے پتہ ہے یہ XYZ انفلوئنسر کی یہ 50,000 لوگ ہیں میرے پاس وہ لنک پہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اس انفلوئنسر کے ہیں. اب میں ان 50,000 لوگوں کو اگلے 6 منتھس کے لیے انہی کی فوٹوگرافی جو میں نے کی ہوئی ہے انہی کی ویڈیوز کے تھرو ری ٹارگیٹنگ کرتا ہوں ان کے کسٹمرز کو, اور ان کے اوپر سلولی پروڈکٹ بیچنے اسٹارٹ کرتا ہوں. ود ان اگر میں نے 10 لاکھ روپیز انفلوئنسر مارکیٹنگ پہ لگایا تو میں 60 لاکھ روپے کا پروڈکٹ سیل کروں گا ان کے اوپر, تو میری کیمپین پھر سکسیزفل ہوگی. پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ انسٹاگرام کی فالوئنگ دیکھتے ہیں 500-600 آ گئے, 1000 آ گئے, بڑا فٹ شاؤٹ آؤٹ دے دیا, کام ہمارا انفلوئنسر مارکیٹنگ کا ختم ہو گیا. ابھی انفلوئنسر مارکیٹنگ میں بھی ہم بہت ہی پیچھے ہیں. تو خیر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب فری لانسنگ ہے, امیزون ہے, ہم ہر انڈسٹری میں گھستے ہیں, اس کا ستیہ ناز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس انڈسٹری ایک نیا منجن نکال دیتے ہیں اور اس کو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب مجھے سیم ایشو فری لانسنگ سے تھا, مجھے سیم ایشو امیزون سے تھا, مجھے سیم ایشو ابھی ای کامرس سے اسٹارٹ ہو گیا. کہ فری لانسنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں 2-3 سال پیچھے جائیں تو بہت بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں, 10,000 بچے آ رہے ہیں, 8,000 بچے آ رہے ہیں, 7,000 بچے آ رہے ہیں, ای کامرس سے آپ ورک پہ جاؤ, یہ کرو وہ کرو, پیسے بناؤ, یہ کرو. اب کوئی بھی بیٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ صحیح طرح, جس طرح میں نے ابھی ای کامرس انڈسٹری آپ کے سامنے بتائی کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کیا ہے, برانڈ کیا ہے, اویئرنیس کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, سیلس کا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, آپ نے صحیح طرح ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے. صرف ہمیں خواب بکتے بڑے اچھے ہیں اور خواب بیچے بڑے اچھے جاتے ہیں, تو ہم خواب بیچتے ہیں لوگوں کو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ بندہ لاکھوں روپیہ کما گیا فری لانسنگ سے, اس کا جرنی نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ فری لانسنگ میں شاید 2009 سے کام کر رہا ہوں. اگر میں ڈیجیٹل میں سکسیزفل ہوں تو میرا جرنی کوئی نہیں دیکھے گا 2009 کیا علی سواتی نے جی 20,000 روپے 20 لاکھ روپے کما لیے تو میں بھی کما سکتا ہوں. اس کی ایک جرنی ہے, اس کی ایک لرننگ ہے, اور اس کا ایک
ایک ٹائم ہے اس انڈسٹری میں, وہ نہیں دکھایا جاتا, وہ نہیں بتایا جاتا. دوسرا مجھے اس انڈسٹری جو سب سے بڑا ایشو ہے, سکسیس ریٹ ہوتا ہے 3%, 4%, 5%. اس سکسیس ریٹ کے اوپر آپ کورسز بیچی جاتے ہو, ایونٹس بیچی جاتے ہو, بڑی بڑی کارپوریٹس کے پاس جا کر کے ہم 10,000 بندہ لے آئیں گے, ہم 5,000, ہم 8,000. آپ اپنا بزنس بنا رہے ہو. ایشو کیا آتا ہے, 8,000 بچہ آپ نے ایک خواب کے پیچھے لگا دیا, وہ اس خواب کے پیچھے لگا ہوا ہے, 1.5 سال 2 سال ایک خواب کے پیچھے لگتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ پھر دیکھتا ہے یار میرے 2 سال بھی ویسٹ ہو گئے, میں نے 2 سال کسی نے صحیح طریقہ بھی نہیں بتایا کہ صحیح طریقہ کیا تھا, اس کو لے کے کس طرح چلنا تھا. اس میں سے وہی 2-3% اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور نیچے سارا جو ہے وہ پھر بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی. اور دوسرا مجھے سب سے بڑا ایشو ہے کہ جی فری لانسنگ کریں, اسکل سیکھیں, ڈگری کا فائدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج میں جس اسٹیج کے اوپر ہوں اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری ڈگری کا تھا. کیوں؟ کیونکہ ڈگری لمس کے بچے جو ہیں, اور جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک یونیورسٹی ہے, ان دونوں میں درمیان کیا ڈفرینس ہے. بکس لمس کی بھی سیم ہے, بکس اس یونیورسٹی کی بھی سیم ہے. پروفیسر شاید وہ گورنمنٹ کے تو پروفیسر اس کے زیادہ اچھے ہوں گے, لیکن لمس کے بچے کیوں پریفر کیے جاتے ہیں, نرس کے بچے کیوں پریفر کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں وہ جو انوائرمنٹ ہے, وہ جن لوگوں کے درمیان وہ اٹھتے بیٹھ رہے ہیں, میں نے جس طرح اپنا جرنی بتایا کہ میرے پاس جو لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ تھے, جب میں نے ان کو دیکھا, ان سے سیکھا, تو میری اندر بھی ایک فکر پیدا ہوئی ہے, ایک ویژن پیدا ہوا, اور میں اس ویژن کے اوپر چل گیا. ایک طرح سے کلب ہے نا ایک. ہاں جی. تو ابھی بھی آپ فاس ہیں, اگر لیٹس سپوز آپ جاب لینے جاتے ہیں تو 100% شیورٹی ہوتی ہے یا یہ بیریا نس یا فاس کا نکلے گا, ٹھیک ہے. آپ کی کافی زیادہ ریٹ ادھر ہی انکریز ہو جاتا ہے, یار میکسیمم یہ میں اس کو سمجھتا ہوں, یہ مجھے سمجھتا ہے میری جاب ہو جائے گی. تو ڈگری امپورٹنٹ ہے, لیکن صحیح یونیورسٹی سے, اور اس کو آپ کس طرح 4 سالوں کو یوز کرتے ہو. ان 4 سالوں میں پارٹی کر سکتا تھا, میں اپنا پیریڈ اچھا گزار سکتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے. کہ میں گریجویٹ ہوں تو مجھے یہ نہ ہو گیا جاب نہیں ہے مارکیٹ میں. جب میں گریجویٹ ہوں تو میرے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ میں جاب دے رہا ہوں, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں. تو یہ منجن بہت غلط, اور یہ بہت غلط طرف لے گیا. میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے لیفٹ رائٹ پہ, علی بھائی ڈگری نہیں کر رہا, بس اسکل سیکھنی ہے. اسکل سیکھ بھی لی, اس اسکل کا صحیح اسکل کیا ہے, مطلب اگر میں کہتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے, ایڈ چلانا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ٹھیک ہے. آپ مہینے کے اندر ایڈ چلانا سیکھ لو گے, لیکن ایڈ چلا کے کیا کرنا ہے, مطلب برانڈنگ کا آپ کو پتہ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہے, لیڈس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, ایڈز رن کر بھی دیے تو وہ ایڈز ڈیجیٹل مارکیٹر نہیں بنائے گا. سیم گوز فار گرافک ڈیزائنر کا کورس 3 مہینے میں کر لو, گرافک ڈیزائننگ آ گئی. اب ایک بٹ وہ گرافک ڈیزائننگ نہیں آئی نا, وہ آپ کو آئی ہے, وہ آپ کو فوٹو شاپ یوزیج آ گیا ہے. وہ بڑا بندہ بیٹھا ہے, کوئی پرنٹ شاپ پہ جائے نا تو وہ ٹک 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 ایسے گھماتا ہے, ہاتھ گھماتا ہے, آپ کہتے ہو یار کیا اسپیڈ ہے, ایسے ہی ہے. لیکن اس کو کچھ ڈیزائن کرنے کے لیے دے دو تو وہ کچھ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میرا مین مقصد ہے. پھر وہی $2 اور $1 اور $3. ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جن کمپنیز کے ساتھ کام کرتا ہوں, ایک میں نے فکس ریٹ, اور اس سے نیچے کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا. اور مجھے میکسیمم یہ سننے کو ملتا ہے وہ تو 30,000 میں کر لیں گے, وہ تو ₹1,00,000 میں کر لیں گے, آپ کا اتنا ریٹ کیوں ہے, وہ تو 1.5 میں کر لیں گے. ہمارا کانسیپٹ ہی ایسا بنا دیا ہے, اور ہمیں ایزی منی کے پیچھے لگا دیا ہے. کوئی بھی وہ اسٹرگل والا فیس, ڈگری کرنا اسٹرگل ہے, ہارڈ ورک ہے, اسٹرگل ہے, کوئی اس فیز میں نہیں انٹر ہونا چاہتا. کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو 4-5 سال کا سلولی بلڈ کرنا, برانڈ کی طرف جانا, کوئی نہیں کرنا چاہتا. ای کامرس پراپرلی, ای کامرس B2B کیا ہے, B2C کیا ہے, اویئرنیس کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, سیلس کیا ہے, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. سب کو چاہیے ایزی منی, یہ پین اٹھاؤں, بیچوں, پیسے بناؤں, پیسے بنا دیے, کورسز بیچنا اسٹارٹ کر دوں. جی میں نے تو لاکھوں روپے بنا دیے, کروڑوں روپے بنا دیے, میں بڑا سکسیزفل, بڑا وہ. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو 67%, آپ کو بھی پتہ ہے 67% ینگ جنریشن خوابوں پہ خواب بیچ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرف اس کو لے کے جائیں گے. میرا اپنا بھائی تھا, بڑی مشکل سے میں نے اس کو اس میں فیلڈ میں سے نکالا. علی بھائی میں بس امیزون کرنے لگا ہوں, علی بھائی بس میں یہ کرنے لگا ہوں. تو میں اس کو کہتا تھا کچھ کرو, لیکن پہلے سیکھو, رگڑا کھاؤ, سیکھو. اب میں وہ ابھی فاسٹ سے گریجویٹ ہوا ہے وہ, تو مجھے کہہ رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ بزنس میں آنا ہے. میں نے کہا 3 سال جاؤ مارکیٹ میں, کھاؤ رگڑا, جاؤ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرو, پورا میکینزم سمجھ لو گے جس دن میں خود تمہیں لے آؤں گا. امیزون میں سمجھنا ہے 2 سال 1.5 سال ایسی کمپنی کے ساتھ لگاؤ جو ایز اے برانڈ امیزون پہ ایز اے برانڈ چل رہی ہیں, ان کے پاس ایز اے امپلائے کام کرو. پورا میکینزم سمجھو, برانڈ بنتا کس طرح ہے, سیلز ہوتی کس طرح ہے. جب پورا میکینزم سمجھو گے, میرے پاس آئیڈیا لے کے آنا, میں انویسٹ کروں گا. لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ فاسٹ سے کر کے بھی میں اس کو آرام سے کہہ سکتا ہوں یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو.
उसने BBA किया, BBA in marketing फास्ट से. तो थोड़ा सा मैं इसमें अब I'll ask you a few questions. पहला तो ये कि आपने पूरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों को इस वक्त एसेंशली वो कर दिया, अपने खिलाफ लगा दिए, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, जो टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं प्राइमरीली, वो अगर मैं देखूं तो उसमें फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे नाम हैं और उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे भी बड़े आपको नज़र आएंगे. आपको जो ये स्किल्स और टूल्स और उनके ऊपर नज़र आएगा तो उसके अंदर आपको ये अमेज़ॉन के 3-4 तो बड़े नाम आपको नज़र आएंगे. और उसके बाद फिर आपका थर्ड पे आता है प्रॉब्ली डिजिटल मार्केटिंग वाले, और उसमें भी आपको ई-कॉमर्स वाले नजर आएंगे. अच्छा, मैं इस पे तो चले जाऊंगा ही कि एग्जैक्टली वो कहते क्या हैं और उसके अंदर लॉजिकल फैलेसीज क्या हैं या फ्लॉज क्या हैं या वो सारा का सारा. बट क्वेश्चन पहला मेरा प्रॉब्ली ये आएगा कि क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप इन लोगों को इस वजह से देख रहे हैं बिकॉज ये सम हाउ समवेयर टच कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्रीज़. तो आपको नज़र आ रहा है कि यार देखो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर्स भी जनरेट हुए हैं, सारा कुछ है, मुझे पता है किस तरीके से होता है, लेकिन देयर आर इंडिविजुअल्स आउट देयर जो कि इस वक्त सिर्फ टेक इवेंजलिस्ट्स बने हुए हैं. वो ऑन ग्राउंड आपको रिजल्ट्स नहीं जनरेट करके दिखा रहे होंगे, लेकिन वो कोर्सेज भी बिक रहे हैं और सिस्टम भी सारा चल रहा है. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि व्हाट बिगिंस टू हैपन इज़ दैट आपका जो मतलब आप वो जो चीज़ें बता रहे हैं they're नॉट एप्लीकेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. बट जो ऑडियंस है ना, जब वो उनकी बातें सुनती है तो वो बहुत कल्टिस्ट हो जाती है. ऐसे ही वही बात है. हम एज ए यूथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पसंद आती है वो पैसा. हाँ, पैसे का ड्रीम दिखाओ, बिकता है. हमें एक रास्ता चाहिए, वही बात है, शॉर्टकट के पीछे लगा दी. तो ये स्टार्ट ही उसी से करते हैं. और फिर उस ऑडियंस को समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. आप उसमें कोई नुआंस्ड कॉन्वर्सेशन तो नहीं कर सकते. ये तमाम लोग आए हैं पढ़े लिखे. देखें, किसी पॉलिटिशियन से तो नहीं मैं बात कर रहा. मैं अगर किसी पढ़े लिखे आदमी की बात के ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देता हूँ तो अगले एकदम से आते हैं, आपको नहीं पता उन्होंने इतना ये किया, उन्होंने इतना वो किया. बिल्कुल ऐसी बात है. तो लास्ट टाइम जब मैंने इसके बारे में लिखा भी था तो मैंने बहुत सोच के काफ़ी अरसे से रख के बैठा हुआ था अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंडस्ट्रीज इस तरह काम नहीं करती. देखें, अगर इजी मनी जैसा कोई भी चीज़ नहीं, फिनोमेना नहीं है पूरी दुनिया में. अगर UK USA में यहाँ से बैठकर इतना इजीली प्रोडक्ट सेल हो जाए, $5,000 के ऊपर हर स्टोर ही प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दे, तो USA में जो लोग रहते हैं तो वो बेवकूफ़ बैठे हैं. चले USA तो निकाल दें जी, इंडिया पूरा भरा पड़ा है. ऐसे ही कितनी बड़ी उनकी IT इंडस्ट्री है, वो बेवकूफ़ बैठे हैं कि वो जो है ना जाके हमें वो नहीं करेंगे, हमें करने देंगे. और पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स बैठे हैं, वो बेवकूफ़ बैठे हैं कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाकर, इतने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे पैसा लगाकर तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दें, अमेज़ॉन के ऊपर क्या कहते हैं, हाँ, ड्रॉप शिपिंग करते हैं. अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा कि अमेज़ॉन इज़ नॉट अ लेजिटिमेट वर्क है. सक्सेस रेट की बात हो रही है, यानी कि आप अगर कोई भी आता है और आके कहते हैं कि देखिए जी वो कहानी, उस बंदे ने ये करके इतना कमा लिया, उस बंदे ने कमाया, देखना ये है कि क्या अगले 10 बंदे उस तरह कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते. बिल्कुल मेरी ये बात है. और जो कमा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमा रहे. मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ जो $1 मिलियन में कमा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई और उनको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए. और वो एक कोर्स पे नहीं हो सकता. हाँ, और वो एक कोर्स से नहीं हो सकता. जिस तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दूँ, मुझे पता है मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो एक 5 साल 6 साल बच्चे का एक्सपीरियंस है, जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके आता है, वो एक कोर्स में आप नहीं दे सकते. बिल्कुल ऐसे. आप बेसिक्स बता देते हो, आप टूल्स बता देते हो, आप इंडस्ट्री नहीं बता सकते पूरी की पूरी. और उस कोर्स के ऊपर आपका, अगर ये कोर्सेज इतने सक्सेसफुल हों तो ये यूनिवर्सिटी छोड़ दें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराना, BBA करवाना, तो ये कहेंगे ये 2 साल का अमेज़ॉन का कोर्स करो और मिलियनेयर बन जाओ. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. नहीं, तो सवाल इसमें मेरा ये है बेसिकली कि यार आप, ये तो बात की बात है ना, क्योंकि बात सही है, गलत है, सारा कुछ है. बात ये है कि पाकिस्तान में जब भी किसी ने आके अगर वाकई लोगों को किसी तरफ राग़िब करना होता है ना, तो दे हैव टू टेक दीज रेडिकलाइज्ड स्टेप्स. मुझे अगर आके देखिए, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि मैं इस वजह से आई कैन नॉट टेक अ साइड इज बिकॉज सच्ची बात है, आई एम वर्किंग ऑन अ पॉडकास्ट का कोर्स. मेरे पास सुबह शाम बंदा आ रहा है, कह रहा है मुझे भाई आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आपने तो मेन स्ट्रीम किया पॉडकास्ट को एक प्रोसेस बनाकर, वो प्रोसेस आके हमें सिखा दें, हम भी कर लेंगे. बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, B2B भी करना चाह रहे हैं, B2C भी करना चाह रहे हैं. कॉर्पोरेट्स हैं, वो कह रहे हैं हमें कॉल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिटिंग किस तरह की जाती है, हम बैठ के पूरा कोर्स बना रहे हैं. अब इसको जब मैं कोर्स को सामने ला के रखता हूँ
تو اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ میں کہتا ہوں یار دیکھو بھیا میں نے کیا, وہ کس طرح کیا میں نے بتا دیا, اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کر لو, نہیں انٹرسٹ تو نہ کرنا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب یہ آپ کورس لے رہے ہوگے تو میں آج یہ بنا کر بیٹھا ہوں کیونکہ میرا 12 سال کا ڈیجیٹل میڈیا کا تجربہ ہے. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. اچھا جیسے ہی میں یہ بولوں گا نا تو میرے پاس شاید ہی کوئی آ کے خریدے گا. ایسے ہی ہے کہ یار 12 سال کون ویٹ کرے, 12 سال کون ویٹ کرے. اچھا میں اس کو فلپ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی میں ڈیجیٹل میڈیا کا ہوں کنگ. ایسے میں تو مہینے کا 20 سے 25 لاکھ تو میری آنکھیں بند کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف یہ کرنا ہے اور اسٹور بنانا ہے یا یہ آپ نے اکوپمنٹ لے لینا ہے, کچھ بھی نہیں نا. میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو ذرا یہ 15 میں نے بیسٹ آف دا لاٹ اکوپمنٹ رکھا تو میرا 15 لاکھ روپیہ میکسیمم جا کر لگا. کس کے پاس نہیں ہے بزنس میں 15 لاکھ روپیہ لگانا. اس کے بعد آپ چلتے پھرتے کسی کو بھی بلا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بندہ ہی آنا ہے, بندہ آگے بیٹھ جائے گا, پوڈ کاسٹ تیار ہو جائے گی. بھائی ایسے نہیں ہوتا, بندے بلانے میں کتنی ریسرچ جاتی ہے, اس سے بات کرنے میں دوسرا کتنی ریسرچ جاتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میری کسی سے ڈسکشن ہوئی تھی, ان کے تھرو آیا تھا, تو کہ جب آپ امیزون پہ جو سکسیزفل ہے نا وہ تو بڑھ چڑھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ اسٹور ہے, ہمارا یہ سکسیس ہے. آج تک بیک اینڈ پہ جا کر کسی نے چیک نہیں کیا کہ واقعی یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی کمپنی ہے, انہوں نے ایک بندے کی ویڈیو بنائی, اس کے ساتھ ویڈیو کی اور اس کو بڑا اس کو کہ یہ ہمارے تھرو انہوں نے کورس لیا تھا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ بندے نے کورس اس میں نا ویڈیو میں بہت دبا کر کہا کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میرے $1 ملین تک پہنچ کے اس کورس اس ویڈیو کے مہینے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنا صرف کورس بیچنا تھا, امیزون کا مجھے کچھ بھی نہیں آتا, اور میں نے انہی کے پلیٹ فارم پہ مجھے پتہ تھا کہ یہ منجن بکے گا کہ میں نے ان کے تھرو ملین بنا لی ہے اور کہ میرے پاس فالوئنگ آ جائے گی. اس فالوئنگ کے اوپر میں نے کورس بنایا اور کورس اس کے اوپر بیچنا اسٹارٹ کر دیا. یہی میرا مین بزنس ہے, کورس بیچنا. ٹھیک ہے, اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیٹ سپوز جو لوگ آتے ہیں لیٹ سپوز ان کورسز سے کچھ سکسیس ریشو ہے کہ جو سکسیزفل بھی ہوتے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کورس کیا, اس کی بھی محنت ہے, کوشش ہے, اس نے کیا, پیسہ لگایا, اس کی پروڈکٹ اچھا چیز اچھی تھی. ہم نہیں کہہ رہے امیزون پہ پروڈکٹ نہیں بکتا ہے, وہ چل گیا, تو وہ خوشی سے سب کو بتاتا ہے. لیکن جو اس میں فیل ہوا ہے نا وہ نہیں بتاتا. ہمارے پاس فیلئر کی ویڈیوز نہیں آتی. ہمارے پاس لوگ میرے لیٹ سپوز 6 اسٹارٹ اپس تھے, 7 اسٹارٹ اپس تھے, لیکن میں اس میں سے 4 اسٹارٹ اپس جو میرے انسکسیزفل تھے میں نہیں نام لوں گا, لیکن جو میرا سکسیس جو چیز میری سکسیزفل ہے میں اسی کے بارے میں زیادہ بریک کروں گا, میں لوگوں کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا. تو ایگزامپل دے رہا ہوں, کچھ لوگ کرپٹو میں پیسہ ڈالتے ہیں, جب وہ کما رہے ہوتے ہیں تو دبا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑے یہ کر دیا میں نے, وہ کر دیا. جب ان کا ڈوب رہا ہوتا ہے کسی کو جا کر نہیں بتاتے کہ یار وہ ڈالا تھا وہ تو ڈوب گیا, میرا تو یہ ہو گیا, کوئی نہیں بتاتا. ہمارا یہ ایز اے نیشن ہمارا یہ مسئلہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں تک صرف سکسیس جاتی ہے, انسکسیسفل چیزیں نہیں جاتی. ٹھیک ہے, دوسرا مجھے اس پہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز, اور زیادہ تر ہم نے کیا کریٹ کیا امیزون سے, وی اے کریٹ کیے ہیں 90%. میں یہ بھی کہتا ہوں 10% وی اے بہت 10% جتنے لوگوں نے کورسز کیے وہ بڑے اچھے وی اے ہوں گے. میں نہیں کہتا یہ بات 100% وی اے غلط ہیں. 10% وینچر اسسٹنٹ جو ہیں, جو آپ کو سارا کیا کہتے ہیں اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے دیتے ہیں, امیزون کے ویئر ہاؤسز تک لے کر جاتے ہیں, آپ کی سیلنگس دیکھتے ہیں, سب لسٹنگ کر کے دیتے ہیں, جو سب کچھ کر کے دیتے ہیں. 10% اس میں سے اچھے ہوں گے, جو بہت بڑا فگر. 90% وہ بھی اسکیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کورس کر دیا ہے, اس میکینزم کو سمجھ لیا ہے, اگلے بیچارے کو کہتے ہیں $15,000-20,000 دو, ہم یہ کر لیں گے, ہم ہنٹنگ کریں گے, ہم یہ, اس بیچارے کا پیسہ لیتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی بکتا بھی ہے کہ نہیں بکتا. اگلا $20,000-25,000 ان کی باتوں میں آ کر دے دیتا ہے, وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ نہیں بکتا, آخر میں اس کا پیسہ انویسٹر کا پیسہ چلا جاتا ہے. ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ جی پروڈکٹ نہیں ہوا. تو مطلب ہم اٹس اے ویسٹ. مجھے دیکھیں, سو میں اگین میں I'll revert to my question primarily was trying to understand کہ بھائی جب مارکیٹ ڈیمانڈ اس جگہ پر ہے تو ظاہر ہے I understand why. میں نام لے لیتا ہوں, سنی علی آئیں گے اور کہیں گے کہ یار ہم $1 ارب لے کر آئیں گے اور ہم 50 لاکھ نوکریاں کریٹ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یا ثاقب اظہر صاحب, یہ سارے لوگ ہیں, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے, بیک گراؤنڈ ہے, سارا کچھ ہے. وہ اگر آ کے یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے پرسنلی پھر یہ لگ رہا ہے کہ یار بیوقوف تو میں ہوں, بیوقوف تو وہ نہیں ہے, وہ تو اسمارٹ ہیں. وہ تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یوزر کو کس کی ورڈ پہ کنورژن آتی ہے اور اس کی ورڈ کے اراؤنڈ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. مسئلہ تو پھر ہماری عوام کا ہے اسینشلی. مین مسئلہ ہماری عوام کا ہے. مین مسئلہ ہماری عوام کا یہی ہے جو میں نے کنکلوڈ کیا ہے اس ساری انڈسٹری کو دیکھ کر, کہ ہم جا رہے ہیں ایزی منی کی طرف. کوئی بھی مشکل رستہ نہیں لینا چاہتا. کوئی بھی, ہم وہ جو آپ نے گھوڑا دیکھا ہے جس کے آگے لگا دیتے ہیں اور اس کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے, اور وہ بھاگتا رہتا ہے اس ڈائریکشن میں. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں خواب بیچو, ہمیں پیسہ بیچو, کوئی نہیں بتاتا کہ پیسہ کب آئے گا.
اور ہم ایزی منی کی طرف نکل جاتے ہیں, ایزی منی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, 5% اس میں سے ایزی منی بنا لیتے ہیں, 95% انسکسیسفل ہو جاتے ہیں, انسکسیسفل کو کوئی نہیں دیکھتا, سکسیسفل دیکھتے رہتے ہیں. اور اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ وہ بنا رہا ہے جو ان 100 بندوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا یہی تو سر وہ ہے, یہی تو ہمارا انفارچونیٹ المیہ ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یہ شروع ہوا تھا پراپرٹی کے اندر. ٹھیک ہے, پراپرٹی میں آپ ہر بندہ آپ کوئی جاننے والا ہوتا تھا جس نے نا اتنے پیسے لگائے اور اتنا پیسہ نکال لیا, اور پوری جنتا اس کے پیچھے لگی رہتی ہے, اور اس کے اوپر اسکیمز بھی آتے ہیں, اس کے اوپر فالتو کی پہ آپ کی جو نا فائلیں بھی گھومتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. اور ہر کوئی پچھلے دنوں میری ایک یہ لائک احمد کی پوڈ کاسٹ سیریز ہی آپ کہہ لیں 3 تو ہو چکے ہیں ان کے ساتھ, جس میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں دیکھا تھا. انہوں نے ایئر آن ایئر نکالا تو ایکچولی ریئل اسٹیٹ پہ آپ کو کم پیسہ ملتا ہے ورسز اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں بنایا ہوتا. لیکن پیپل کیپ آن گوئنگ ٹورڈز دیٹ. پھر اچھا وہاں سے ہٹے, نیو ایج ڈیجیٹل زمانہ آیا. اب ریئل اسٹیٹ میں سچی بات ہے اتنا پیسہ کون لگائے, جوان آدمی تو نہیں لگا سکتا. تو وہ گئے کرپٹو کی طرف بھاگ گئے سارے کے سارے. اب اس کرپٹو کے اندر جو ہے نا جن کو سمجھ تھی, جن کو تھوڑا سا جنہوں نے چارٹس وغیرہ پڑھنے سیکھ لیے, وہ تو پیسہ نکال لیا. وہ آج بھی کر رہے ہیں. وہ 2, 3, 4, 5% سارا پیسہ لیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. باقی سارے 95% ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار وہ سگنلز پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اگر آپ جائیں اور جا کے دیکھیں تو ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ہم سب کے والدین نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لے کے ڈال کے ڈبایا ہوا ہے. اور اس اسٹاک مارکیٹ میں جب پیسہ ڈوبا ہے تو سب کا نہیں ڈوبا, کسی نے بنایا آپ کا پیسہ جو آپ کا پیسہ ڈوبا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے اب وہی چیز ہو رہی ہے. جو مجھے پریشانی ہے نا, وہ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر جب IT کا بوم آیا تھا تو اس کے اندر ایک اسٹرکچرڈ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ گھسے تھے. انہوں نے جب اس انڈسٹری کو گرو کیا تھا تو اس انڈسٹری ایک تو وہ بڑے سلو اینڈ اسٹڈی اور طریقے سے گرو کی تھی, اسٹرکچرڈ طریقے سے. جب اس کے اندر کرٹیکل میس آیا نا, تو کرٹیکل میس کو بڑا کلیئرلی پتا تھا یار BPO ہے تو BPO ہے, کہ پیسے کیا کمانے, کہ ہم کسی کال سینٹر میں لگیں گے اور ہمیں 5 سال ہم پیسے کماتے رہیں گے. ایسے ہی یہ نہیں کہ آج گھسا دیا مارکیٹ میں $5 کما لیا, 4 مہینے بعد مارکیٹ ڈوب گئی, یا امیزون میں اتنا سیچوریشن ہو گئی کہ ختم, یا فری لانسنگ میں اتنے گرافک ڈیزائنرز آ گئے کہ ختم. اس کی وجہ سے وہاں پر وہ لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا نا اس انڈسٹری کے اندر وہ برقرار رہا. امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنریشن ہم بنا رہے ہیں, جو جنریشن اس کے اندر گھسے گی, وہ گھسنے کے بعد جب وہ دیکھے گی یار ایک پروگرام ہے جو $1200 لیتا ہے اپنے بوٹ کیمپ کے, کین یو امیجن. اور اس پہ وہ اور پروگرامز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اسکالرشپ دے دیتے ہیں, ہم فری میں دے دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, وہ چلا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن 60, 70, 80 ہزار روپے اگر آپ لے رہے ہیں, اور اگر سچی بات ہے کہ یار آپ کسی فاسٹ کے گریجویٹ کو تو دے نہیں رہے, وہ کیونکہ فاسٹ کا گریجویٹ کسی بھی یونیورسٹی جو مڈل یا اپر مڈل کلاس کا بچہ ہے نا, وہ نہیں لے رہا کورسز. یہ انٹری لیول اسکلز ہیں, یہ جنرلی لوور مڈل انکم والے لوگ لے رہے ہوتے ہیں, یا بالکل ہی جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور وہ پیسے جوڑ کے کسی طریقے سے یہ لیتے ہیں. لینے کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. جب وہ نہیں کر سکیں گے, وہ لٹرلی اپنے بچوں کو بولیں گے کہ یہ ڈیجیٹل سب بکواس تھا, چونا تھا. کیونکہ اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ اسکیم کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ اب کورس سیکھ لیا ہے, پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں نے کورس کیا ہوا ہے, میں اس کا گریجویٹ ہوں, میں نے یہاں سے کورس کیا ہے, میں VA کرتا ہوں, آپ مجھے پیسے دیں, میں آپ کا امیزون پہ یہ کر دوں گا. اگلے کا پیسہ لیا, اسی میں سے اپنا پیسہ بھی ریکور کیا, جو کورس کا بنا لیا ہے اس کا بھی پیسہ ڈبویا, نیا کوئی شکار ڈھونڈ لیا, نیا وہ. تو وہ مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے, پھر لیٹ سپوز میرے پاس سب کچھ ہے ہی 3 لاکھ, میں سب کچھ لگا چکا ہوں, وہ سیکھ لیا میں نے, اب میں سیکھ کے کیا کروں. اس کو امیزون پہ جانے کے لیے مجھے $20-25 ہزار چاہیے تھے, ٹھیک ہے, یا ڈراپ شپنگ کرنے کے لیے بھی مجھے پیسہ چاہیے تھا. اب میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار چلو میں کیا کرتا ہوں, لوگوں کے لیے کرتا ہوں, لوگوں کو یہ سروسز جو سیکھ لیے, لوگوں کو کہتا ہوں کہ پیسے دو, یہ اس طرح کام ہوتا ہے, اس طرح چیز ہوتی ہے, میں آپ کو بیچ کر دیتا ہوں. لوگوں سے پیسہ لیتے جا رہے ہیں, آگے سے وہ نہیں ہوتا, وہ ریزلٹس نہیں ملتے جس طرح کے وہ خواب, وہ بھی آگے خواب بیچتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتا, اگلے کا بھی پیسہ ڈوب گیا, اس کا بھی ڈوب گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مارکیٹ کہاں پہ جا رہی ہے. آپ والی بات کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ بالکل, اور ہماری ایک ایسی جنریشن ہوگی جو زیادہ اسکیم میں اور ان چیزوں پہ زیادہ انوالو ہوگی. ایزی منی, ان کو پتہ چل گیا یار یہ ایزی منی ہے, اگلے کو کہو کہ یہ چیزیں آتی ہیں, اس سے پیسہ لیتے جاؤ, کرتے جاؤ. ای کامرس بھی ہماری اسی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ سلولی کیا بوم آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ای کامرس میں بوم آ رہا ہے. لوگ یہ جتنا پراپرٹی میں لوگوں کا پیسہ انویسٹڈ تھا, پراپرٹی اگلے 1.5 سال 2 سال ڈاؤن جانے لگی ہے, ٹھیک ہے, ریسیشن پیریڈ آ رہا ہے. اب لوگ کیا کریں گے, انویسٹر بھی کیا کرے گا, وہ دیکھے گا ایزی منی
کہ یار ای کامرس کا اور ای کامرس اسٹارٹ ہو جائے گی ابھی کچھ عرصے میں کہ یہ پروڈکٹ وہ پروڈکٹ پاکستان میں بک رہا ہے, دراز پہ بک رہا ہے, ای کامرس اسٹور پہ بک رہا ہے, پروڈکٹ اٹھاؤ چائنا سے پاکستان میں بھیج دو, وہی ڈراپ شپنگ جو ماڈل ہے. انویسٹر کیا کرے گا کہ اچھا دیکھے گا یار میں کسی بچے کو 20 لاکھ روپیہ دوں گا اور یہ مجھے 5-6 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ پروفٹ نکال کے دے گا, تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کیا ہوگا, یہ بچے انٹرینڈ بچے جو ایک کورس کے اوپر ای کامرس میں انٹر ہو جائیں گے تو جو یوزر ہے آخر میں وہ سفر کرتا ہے. یوزر پروڈکٹ منگوائے گا. ابھی ہماری جو یوزر ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے, سلولی ٹرینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو 3-4 سال پہلے دیکھیں تو اگر وہ دراز سے بھی پروڈکٹ منگواتے تھے تو 10,000 دفعہ سوچتے تھے کہ یار دکھ کچھ رہا ہے پہنچے گا کچھ. سلولی ہماری مارکیٹ بہتر ہوئی تو اب ان کو وہ ٹرسٹ پتہ ہے کہ اچھا یار یہ اس سے چیز لوں گا تو صحیح پہنچے گی, اس سے چیز لوں گا تو نہیں پہنچے گی. پھر ہمارے سلولی وہ بھی آ رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس کو آفٹر سیل سروسز بھی آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے پروڈکٹ واپس کرنا ہے یا چینج کرنا ہے تو اس کی پالیسیز بھی آ رہی ہیں. لیکن ابھی اس میں بہت بڑا اسکیم اسٹارٹ ہو جائے گا کہ ای کامرس پہ ای کامرس اسٹورز ہوں گے, پروڈکٹ پہ پروڈکٹ ہوں گے, ایڈس پہ ایڈس چل رہے ہیں, پروڈکٹ بکی جا رہا ہے, یوزر پریشان ہے, منگوایا کچھ ہے آیا کچھ ہے, پرائز کچھ ہے, یہ چیز ایک یہ دے رہا ہے وہ دوسرا وہ دے رہا ہے. یہ اب اگلا سال 1.5 سال جو ہے فری لانسنگ فلاپ ہوئی ہماری. فری لانسر سے وہ انڈسٹری اب موو ہو رہی ہے, امیزون کی طرف گئے. امیزون سے جو انسکسیزفل ریٹ ہمارا چل رہا ہے وہ سارے اب موو ہو جائیں کیونکہ امیزون فری لانسنگ کی نہ چلی, امیزون کی نہ چلی. اب یہ تیسری انڈسٹری ہم تیار کر رہے ہیں جس میں یہی گریجویٹس, یہی بچے, یہی سارے یہی لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کی طرف آئیں گے اور ایک اور انڈسٹری ہے ڈیزاسٹر کی طرف. ان کو ہم لوگ وائی آر وی انیبل ٹو کنورٹ دیم انٹو ایکشنیبل. آئی مین سو میرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ ٹیلنٹ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ یار ٹیلنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی. رائٹ, مجھے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان میں ایک ویکیوم گیپ نظر آ رہا ہے. اور اگین دا ریزن وائی میں اس کے بڑا ووکل ہوں, مجھے پتہ ہے آلریڈی نا ابھی یہاں تک اس پوائنٹ تک جب پوڈ کاسٹ جا چکی ہے نا نیچے کامنٹ سیکشن میں گالیاں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے کہ یار آپ نے ان کے بارے میں ایسے کیسے بول دیا, ویسے کیسے بول دیا. اگین پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پڑھے لکھے لوگ, جب پڑھے لکھی کرٹیسزم ہوتی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا جواب پڑھے لکھے طریقے سے دینا چاہیے. اس کے اوپر ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب تمام لوگ بڑے رسپیکٹیبل ہیں. ہمارے بھی کام میں 10 چیزیں ہوں گی, آپ آ کے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ صحیح کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, جو بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی جسٹ تھنک دیٹ وہ جو میں نے پہلے بات بولی نا کہ بیکاز آف دا وے دیٹ یو اٹس ناٹ واٹ یو ڈوئنگ. کورسز بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اسکل شیئر ایگزسٹ کرتا ہے, ماسٹر کلاس ایگزسٹ کرتی ہے, ہم نے کورسز سے بہت کچھ سیکھا ہے. یونیورسٹی بنا سکتی ہے, کورس تو کورس ہے, اٹس دا مارکیٹنگ دیٹس دا پرابلم. اٹس دی اوور کمٹنگ اینڈ انڈر ڈیلیوری. رائٹ, اینڈ ود ان دیٹ ریلم آئی فیل لائک کہ وہ چیز صرف یہ نہیں کر رہی کہ کنزیومر کا ایکسپیکٹیشن جو ایسی ہے تو ہم ان کو وہ بیچیں, بٹ رادر وہ کنزیومر کی ایکچولی ایکسپیکٹیشن بنا بھی رہی ہے آن سیم لیول. ایسے ہی جہاں پر ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بوٹ کیمپ کراؤں گا, مشین لرننگ کا 9 مہینے کا بوٹ کیمپ ہوگا, اور اس 9 مہینے کے بعد تمہیں میں نوکری تو پرومس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں کسی کا کمٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی حالانکہ دا پروبیبلٹی آف اے مشین لرننگ انجینئر گیٹنگ اے جاب آف $3,000 $4,000 $5,000 از مچ ہائر دین دا پروبیبلٹی آف اے Amazon VPA جو بھی کہلاتا ہے, وہ از کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے. لیکن وہ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ذرا تمیز سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس کو نہیں کریں گے. ایسے ہی بچہ کیا کرے گا, بچہ ہمیشہ امیزون کی طرف جائے گا کیونکہ امیزون والا کہہ رہا ہے کہ یار ادھر آؤ, پیسے کماؤ, پارٹی کرو, گریٹ ہونی چاہیے ہے اور اپنے گردے ہونے چاہیے اور سارا کچھ. وہ اس طرف نکل گیا. اب یہاں پر جو ایکچوئل میں جہاں پر آپ کی ڈیمانڈ تھی, جہاں پر اسکلس تھیں, جہاں پہ ہائی ویلیو اسکلس تھیں, نہ تو وہاں پر بچہ آ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو بچہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار 9 مہینے میں پاگل ہوں کہ میں 9 مہینے ذلیل ہوں آپ کا ٹیکنیکل, اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سے مجھے سیکھنا پڑے گا. وہاں پہ مجھے ٹول ہے, کلک 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 کلک, ادھر وہ ویب سائٹ ادھر وہ ویب سائٹ, اور کر کے میں آگے نکل جاؤں گا. تو سم ہاؤ سم ویئر ویئر بریڈنگ این انٹائر جنریشن آف ویری ویری لیزی پیپل. بالکل ایگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے, میں بھی کمپنی رن کروں 5-6 سالوں سے. ہاں, گرافک ڈیزائنر ڈھونڈنا چاہتا ہوں جو میرے پاس سی ویز آتی ہیں, جو بلک میں آتی ہیں, اور جن کا میں سی وی پڑھتا ہوں نا تو 3 years 5 years فری لانسنگ ایکسپیرینس, اپ ورک ایکسپیرینس, یہ ایکسپیرینس. اور جب میں ان کا پورٹ فولیو کھولتا ہوں, آپ یقین کریں کہ سی وی اور پورٹ فولیو میں نا زمین آسمان کا فرق. بالکل ایسے ہی ہے.
تو مارکیٹ میں آپ کو اچھا گرافک ڈیزائنر نہیں ملتا. جو اچھا مل رہا ہے, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, وہ کہتا ہے بھائی میں گھر پہ فری لانس پہ اچھا کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا کسی اور ایجنسی میں کام کر رہا ہوں. مارکیٹ میں اگر لیٹ سپوز فری لانسر ہم نے اتنا بیچا ہے, اتنا ویژن بیچا ہے, تو مارکیٹ میں اچھا تگڑا گرافک ڈیزائنر, کانٹینٹ رائٹر, اسکرپٹ رائٹر, اسٹوری بورڈر, آپ کو کاپی رائٹر, یہ ملنے چاہیے تھے. ہاں ملنے چاہیے تھے, یہ ملنے چاہیے تھے کہ کمپنیز کے پاس لائن لگی ہونی چاہیے کہ سر میں کاپی رائٹر, یہ یو ایس اے میں اس کمپنی کے ساتھ یہ کام وہ کام, اس طرح اس طرح. وہ جب ڈھونڈنے جاتا, ابھی میں ڈھونڈ رہا, آپ نے دیکھا ہوگا میری ہر مہینے میں ہائرنگ چل رہی ہوتی ہے, اور میں جب سی ویز دیکھتا ہوں 400-500 سی وی آ جاتا ہے, پہلے تو میں سر پکڑ لیتا ہوں اب اتنی سی ویز پڑھے گا کون. اس میں سے جب آپ شارٹ لسٹ کرتے ہو تو 5 بندے آپ کے نکلتے ہیں جو انٹرویو کے قابل ہوتے ہیں, وہ بھی انٹرویو کے قابل ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور اس میں سے جب آتا ہے آخر میں اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم اتنے فری لانسنگ ہم نے اتنے سالوں سے کر رہے ہیں, ہم اتنا منجن بیچ رہے ہیں, اتنے پیڈ کورسز کروا چکے ہیں, تو ٹیلنٹ جا کے در رہا ہے پھر. اگر وہ جا رہا ہے 95% ان میں سے انسکسیسفل ہو رہے ہیں, تو وہ 95 انسکسیسفل ہو کے بھی وہ کدھر جا رہے ہیں. اور مسئلہ یہ نا ٹیمپرامنٹ کی بھی بات ہے. بہت سا بچہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سیلف لرننگ جانتا ہے, اس کو ایک کورس کراتی ہے. یار آپ اور میں سیلف لرنرز ہیں, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ہم گئے اور ہم نے جا کے جو ہے نا دیکھا کہ یار اچھا فیس بک ہوتا ہے, ہم فیس بک پہ شروع ہو گئے, پھر ایک DSLR لیا, یوٹیوب دیکھا DSLR, پھر ویڈیوز, پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کی بھی سیم جرنی رہی ہے, آپ کو تو کسی نے انگلی پکڑا کے نہیں کہا کہ یار میرے ساتھ چلو. آپ کے اپنے ارد گرد کے 25-30 دوست نکالے, سب سیلف لرنرز تھے, سب اسی طرح نکل گئے. یا اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ڈگری کی چپ کر کے, اس کے بعد جو بتائی گئی نوکری تھی وہ نوکری پہ گئے, اور وہ نوکری میں بہت سکسیزفل ہیں. ایسے ہی ہے, لیکن کیونکہ وہ ان کا ٹیمپرامنٹ تھا. آپ اگر ون سائز فٹس آل سولوشن جا کے لوگوں کو بیچ دو گے, اور ان بیچاروں سے ڈگریاں بھی چھڑوا دو گے, اور پھر اس کے بعد ان سے کہو گے کہ یار ٹھیک ہے یہ تمہارا کورس, اب کورس میں آپ نے بیسک 4 چیزیں بتا دی, وہ وہی 4 چیزیں, وہ لکیر کا فقیر ہے, وہ 4 چیزوں کے علاوہ کچھ اور دیکھ نہیں رہا. وہ کہہ رہا, اب وہ دیوار پہ سر مار رہا ہے کہ یار سر آپ نے تو بتایا تھا, میں تو کچھ کر نہیں پا رہا. میں اسی کو فلپ کروں, آپ انہیں بچوں کو جاؤ اور جا کے جو ٹھیک ہے کورس لو, بہت اچھی بات ہے, بٹ ہر کسی کا کورس لینا نہیں بنتا. وہ جو آپ 1 لاکھ روپے کا کورس لے رہے تھے, اس 1 لاکھ روپے میں جا کے آپ کمپنیوں میں جاؤ, کمپنیوں کے ساتھ اپرینٹس شپ کرو. آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے, کوئی گرافک ڈیزائنر آتا ہے, ٹھیک ہے, 3 مہینے وہ اپرینٹس شپ کرتا ہے, اس کے اوپر بڑا شور پہلے بھی میرے اوپر یہ مچا چکے ہیں کہ یار فری میں کیوں کام کریں. اس پہ میرا بھی یہ سٹانس ہوتا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپیہ 6 لاکھ روپیہ یونیورسٹی کو دیتے ہو اس گرافک ڈیزائننگ کی ڈگری کے لیے, اور آپ نے ڈگری تو کر لی لیکن پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. 3 منتھس آپ کو ایک کمپنی کے ساتھ فری آف کاسٹ, جو آپ سے پیسہ نہیں لے رہی سکھانے کے, لیکن الٹا آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس دے رہی ہے, بالکل بڑی کمپنیز کا ایکسپیرینس دے رہی ہے, جس کے لیے آپ گرافک ڈیزائنز بنا رہے ہو. تو آپ 3 مہینے اگر فری میں کام کر لیتے ہو, 4 سال تو آپ نے آپ کا کیریئر بن جائے گا بھائی, کیریئر بن جائے گا. 4 سال آپ نے الٹا پیسے دیے, الٹا وہ چیز 4 سال سیکھی, تو 4 سال کے بعد 3 مہینے فری میں لگانے میں ایشو کیا ہے؟ اور وہ 3 مہینے بائی دا وے سر سارے سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں ایسے, اور جتنا ڈگری سے سیکھا اس سے زیادہ پریکٹیکل ایکسپیرینس سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جا کے 3 مہینے لگاتے ہیں نا, تو آپ کسی کو ویلیو تو دے نہیں سکتے ہیں, صاف سی بات ہے. اور اس کا ہوا کیا, سچی بات ہے, ہم نے ایک دفعہ ایک ایڈورٹائز کی تھی انٹرنشپ والی, ابھی مجھے اس مہینے کیونکہ گرمیاں آتی ہیں نا, تو سارے بچے میسج کرتے ہیں کہ سر انٹرنشپ نہیں رکھ رہا. میں نہیں رکھ, میں کیوں, میں پاگل ہوں, میں نے کینسل ہونا ہے جا کے پھر پچھلے سال. ٹھیک ہے, میں نے ایک وہ اسٹوری ڈالی تھی, وہ اسٹوری کے اوپر جتنا زیادہ ٹویٹر نے میرا دماغ خراب کیا تھا, ہر جگہ کیا تھا سر, ہر جگہ کیا تھا, ایسے کیا جیسے ہم نیسلے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیسلے ٹیلنور کوئی نہیں بولتا, ایسے ہی ہے. بولا کہ ایک ایسے بندے کو جس کی اس وقت کمپنی میں نہیں تھی, وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا, کوئی کام بھی نہیں کر رہا تھا, اور وہ جا کے اس کا تھا کہ یار میں مارکیٹ میں بندے ٹرین تو کروں تاکہ کم از کم کل کو میں نے بھی کوئی کام کرنا, وہ انٹرویو کے لیے جائیں, ایٹ لیسٹ جا کر بتائیں تو صحیح, سر میں نے یہ کام کیا ہے, یہ کام کیا ہے, یہ کام کیا ہے, یہ کام اس طرح ہوتا ہے, یہ کام اس طرح ہوتا ہے, یہ کام اس طرح ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمارا جو گریجویٹ ہو رہا ہے, اگر وہ 4 سالوں میں کچھ نہیں کرتا نا یونیورسٹی کے ساتھ, تو وہ بائی بکس پھر مارکیٹ میں اس کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا. اس سے اگلا کمپنی پوچھتی ہے اسکل, اس سے اگلی کمپنی پوچھتی ہے کیا کام کیا ہے, کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہو, ان کے پاس بتانے کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ 3 منتھس انٹرنشپ بے شک 5th سیمسٹر میں لے لو, 6th سیمسٹر میں لے لو, لیکن آپ کا ویژن اوپن ہو جاتا ہے کہ یار اچھا انڈسٹری کیا ہے, جس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں وہ فیلڈ کیا ہے, وہ کیسے رن ہوتی ہے, اس میں ایکچوئل کام ہوگا کیسے, کتابی سے ہٹ کے آپ اس پہ جا کے کرو. اور اگین میرا حساب سے اس ملک کے اندر دا بگیسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ از اپرینٹس شپ. میں اس وجہ سے انٹرنشپ کا نام ہی نہیں یوز کرتا, ڈرٹی ورڈ بن گیا. اپرینٹس شپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار آپ کسی کے ساتھ جاتے ہو اور جا کے اس کے ایک طرح سے وہ لگ جاتے ہو, واٹس دا ورڈ فار اٹ,
यू नो समवन जो कि शैडो कर रहा होता है आपको. अच्छा. कि यार आपके, मैं फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो एक बच्चा आए और आके मेरी शैडो करना शुरू हो जाए कि यार ये क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, टेक्निकल किस तरह हो रहा है, ये वो कोई काम नहीं कर रहा बैठा हुआ. लेकिन वो ऑन ग्राउंड जिस तरह काम देख के सीख रहा होगा ना, वो जितने कोर्सेज ले ले, साइड से मेरी वीडियोस देखता रहे, उसको पता ही नहीं है बिहाइंड द सीन्स किस तरह से होता है. अनफॉर्चुनेटली उसका यही हुआ कि जी जब आपने इतना शो डाला, आप जाके 2-2 लाख, और मैंने उस टाइम भी यही बोला था, मैंने कहा कि यार गलती मेरी ये हुई कि मैंने अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप का नाम लिया. मुझे उस वक्त ये चाहिए था कि मैं एक बूट कैंप निकालता और मेरा पैसों का बेच देना तो बिक जाना था वो. और मैं कहता कि यार मैं 2.5 लाख रुपए में आपको 3 महीने का बूट कैंप दूंगा, और वो बूट कैंप भी बड़ा कमाल का होगा. कंटेंट क्रिएशन सीख लोगे, कंटेंट राइटिंग सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे. वो फिजिकल होगा, वो डिजिटल, आजकल तो लोग डिजिटल कर रहे हैं ना, ये वीडियो ऑन डिमांड. सर वो फिजिकल होगा, आप ऑफिस आओगे, आपको ये भी एक्सेस हम देंगे. और हम आपको इतना मेक श्योर करेंगे कि आपका फायदा हो उस 2.5 लाख रुपए में, कि अगर आपने छुट्टी की तो आपको जो ना मार्क्स काटेंगे. 2.5 लाख रुपया मेरी जेब में नहीं जाएगा, ये आप लोगों पे लग रहा है. ये आप लोगों पे लग रहा है. आप गारंटी लगा कर देखें, मेरे पास कोई 100-150 बच्चा होना था, ठीक है, मैंने 2-2.5 करोड़ रुपया निकालना था, और कैंसिलेशन तो दूर की बात है, मैंने किंग बन के बाहर निकालना था इस मुल्क में. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि डिमांड साइड के ऊपर आवर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली वांट, and they need to begin to identify कि यार actual में वही there is no such thing as a free meal, first of all. Second of all, मेहनत करें. मेहनत करने के अंदर जो लोग आपको ये बता रहे हैं, अमेज़ोन ही सीखना है ना, मैं आप वाली बात पे जाता हूँ. अमेज़ोन ही सीखना है तो बहुत सारी टॉप कंपनीज होंगी पाकिस्तान में, उनके पास जाओ, इंटर्नशिप करो, 3 महीने की इंटर्नशिप करो, स्किल सेट इतना इंक्रीज़ करो कि उसी के पास. अब मैंने आपको बताया कि मैंने 2013 में जब ग्रेजुएट हुआ तो $10-15 हज़ार डॉलर कमा रहा था. तो मेरे लिए भी आसान था कि कंपनी करूं और मैंने नहीं करना, और मैं फ्रीलांसिंग ही करूंगा, और मैं यही करूंगा, और मैं जॉब क्यों करूँ किसी के पास क्यों. एक बंदा महीने के $15,000 कमा रहा हो, और वो तो उसको कोई है ना कि 15,000 रुपये की इंटर्नशिप है या जॉब है, तो वो कहेगा पागल हो गए, मैं 15,000 रुपये की जॉब करूँगा. लेकिन आपका विजन क्लैरिटी होना चाहिए कि जो 3 साल में इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, ये मैं सीखने के लिए लगा रहा हूँ, इससे मैं सीखूंगा. मेरे 15,000 को $1.5 लाख पे लेके जाएगा. हाँ जी, बेसिकली. तो जब मैं अपनी कंपनी ओपन करूँगा तो HR क्या हो, एडमिन क्या हो, ये क्या हो, पूरा प्रोसीजर कैसे रन होता है, CEO की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एक प्रोसीजर है काम का. वही बात है कि कोई फ्री मनी वाला कोई सीन नहीं है, फ्री मील वाला कोई सीन कहीं पे भी नहीं. अगर आपने अमेज़ोन ही सीखना है तो टॉप कंपनीज के साथ जाकर इंटर्नशिप्स करो. क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, प्रॉपर तरीका क्या है, उन्हीं के 3 महीने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप, मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर आता है, 3 मंथ्स जॉब करता है, 3 मंथ्स में अगर उसकी स्किल सेट इंप्रूव हुई है, कौन अच्छा स्किल सेट जाने देता है. सर मार्केट में इतना हमारे पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास रिक्वायरमेंट है. मैं एक बंदे को नहीं जानता जो इस पॉडकास्ट पे आके बैठा है, जो आजकल रिसेशन चल रहा है, ऐसे ही जो आजकल जॉब्स नहीं है जिसके पास, और वो मुझे आके ये कहता है कि सर बंदा करने वाला बंदा ही नहीं है. ऐसे यही तो बता रहा हूँ. 400-450 CV आती है, इतना ग्रेजुएट आ रहा है, इतना ये हमारा फ्रीलांसिंग के इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं. टैलेंट कहाँ पे है? वो टैलेंट, जो टैलेंट हमारा निकलता था, आपसे मैं सच्ची बात बताऊँ, 2013-14 तक, 15 तक, जब तक ये मंजन नहीं सेल होता था, जब तक ये चीज़ें नहीं थी, टैलेंट नज़र आता था. इंटरव्यूज़ जब देने जाते थे, हम लेफ्ट राइट पे देखते थे अपने दोस्त जो जॉब के पे फोकस था ना कि मैंने जॉब करनी है, उसका स्किल सेट देखते थे तो लगता था कि यार इसको तो जॉब यूँ मिल जाएगी. और अगर सर एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर स्किल सेट नहीं भी होता था ना उस टाइम पे, जब बंदा नौकरी पे लगता था ना, देखिए बात ये नहीं है कि आपको सब आना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा. ऐसे मेरा हमेशा ये होता है कि एटीट्यूड आपका बनाता है फ्यूचर. ठीक है, इट्स नॉट द स्किल्स, इट्स द एटीट्यूड दैट मेक्स योर फ्यूचर. बिल्कुल, बहुत मजे की बात की. आपका जो बच्चा आज आ रहा है ना, वो जब जैसे ही उसको नजर आता है ना, यार ये तो मुझसे जो काम कह रही है तो मैं कर ही नहीं सकता. मेरे साथ ये हो चुका है. 2 हफ्ते बाद आएगा, सर ना वो बड़ा मसला हो गया था, वो घर गिर गया, वो तबाही मच गई, वो यूँ ना मैंने नौकरी छोड़ी. पता लगा जी क्या हुआ, वो बेसिकली उसको ये है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मुझे पता नहीं क्या करवा रही है मेरे से, मैं तो कुछ और कर लूँगा, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा. वो अगेन ईजी मनी वाले दिमाग में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि वो, अच्छा मुश्किल काम जो है ना, काम अगर मुश्किल नहीं है ना तो काम नहीं है, वो काम नहीं है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो. ऐसे मुश्किल काम आप करें. ये अभी मैंने गम आवर की पिछले दिनों एपिसोड किया, उसके ऊपर ये ख़याम और हैदर की एक कॉन्वर्जेशन है अबाउट दिस वीडियो दैट आई गेव देम. 2 दिन मैंने उनको बोला वो बनाए, उसके बाद ज़रा सुनिएगा किस तरीके से वो किया. बट आप जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलात आती हैं, तब आप एक लेवल ऊपर जाते हैं हमेशा. आपकी अगर लाइफ बेहतरीन चल रही है ना, मेरा ये होता है लिटरली
2-3 ہفتے میرے سکون میں گزرتے ہیں نا, میں صبح ٹائم پہ اٹھتا ہوں, ٹائم پہ سوتا ہوں, سب بڑا اچھا جا رہا ہوتا ہے, تو میں تھوڑا سوچنے پڑ جاتا ہوں کہ یار یہ نا سسٹینیبل نہیں ہے زیادہ. صحیح بات, کیونکہ سچی بات ہے کہ اگر آپ کمپلیسنٹ ہو جائیں گے, آپ آج کل کی دنیا میں آپ کمپلیسنسی نہیں چلتی. ایسے ہی ہے, آج کل کی دنیا میں آپ کو کانسٹنٹلی اہیڈ آف دا کرو رہنا ہے, آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو پش کرنا ہے. میں ہسل کلچر کو نہیں وہ کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دا ویری لیسٹ آپ کا جب آپ کے سامنے آپ کو کوئی بھی چیز ہوگی نا کہ یار یہ تو میری انگلیوں پہ آ گئی ہے, تو دین یو شوڈ بی فگرنگ آؤٹ کہ یار واٹ از دا نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی کین لرن. اس میں مزمل بھائی ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں, میں اپنا بتاتا ہوں. سیریسلی میری آج بھی یہ مینٹیلٹی ہے. میں ریڈ ٹیل اسٹارٹ کی تھی, میری تب بھی یہ مینٹیلٹی تھی. میں اب خود کے اوپر زیادہ کام کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے 2009 سے میں کام کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا اسکل سیٹ آپ خود اس فیلڈ میں اچھے ہوتے جا رہے ہو نا, منی آٹومیٹیکلی آتا ہے. دنیا کا یہ میکینزم نہیں ہے کہ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر ڈیجیٹل مارکیٹر چاہیے, میری اسکل سیٹ میرا ایکسپیرینس اگر سب سے زیادہ ہے تو اللہ آٹومیٹیکلی یا لوگ آٹومیٹیکلی مجھے پہنچیں گے کہ علی بھائی یہ کام کرنا ہے, اور لوگوں سے پوچھا ہے آپ کو کام آتا ہے. ریڈ ٹیل کا آج تک ایک ایڈ نہیں چلا ریڈ ٹیل اسٹوڈیو کا, اور کوئی منتھ میرا ایسا نہیں تھا جس میں میں نے ایجنسیز کا ڈفرینٹ کارپوریٹس کے ساتھ کام نہ کیا ہو. مجھے پتہ ہے میرا اسکل سیٹ اتنا ہے, مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے, میں نے اتنی کیپیبلٹی ڈیولپس, اور ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ ساتھ ساتھ خود کو بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہو, پیسہ آٹومیٹیکلی آتا ہے. بالکل ایسے ہی. ریڈ ٹیل اگر آج 10 لاکھ کما رہی ہے, مجھے پتا ہے میں اپنی اسکل سیٹ, اپنی ٹیم, اپنی یہ امپروو کروں گا, 20 لاکھ پہ آٹومیٹیکلی جائے گی, 25 لاکھ پہ آٹومیٹیکلی جائے گی. کوئی بھی پہلے دن اتنی بڑی امپائر نہیں کھڑا کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ بھاگ رہی ہے پیسے کے پیچھے, کرنا کچھ نہ پڑے, پیسہ آ جائے. ہم بھاگتے تھے کروا دو, پیسہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. پیسے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ مزید میرے تو گھر والے آ کے مجھے کہتے تھے کہ یار تو پاگل ہے, تو پیسوں کا کیوں نہیں سوچتا, یہ کیا ہے, اس طرح تو نہیں کام چلے گا. میں کہتا تھا یار میں تو کام ہے نا, مجھے کام میں انٹرسٹ ہے, مجھے اس کے پیچھے ڈیٹا ہے, ڈیٹا میں انٹرسٹ ہے. یار ڈیٹا آپ کے پاس ہے, کام آپ کے پاس ہے, اس کے بعد پیسہ بنانا از ایزی, وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. اگر آپ ویلیو دے رہے ہیں, چاہے وہ ویلیو بزنس میں ہو, چاہے وہ ویلیو ایز اے فری لانسر ہو. کہ if I know that I am a good graphic designer and I can put my designs on Instagram and people are like وہ تالیاں بجا رہے ہیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ میرے سے آ کے بنواؤ, کچھ نہ کرو, میرا ڈیزائن اچھا ہے, آپ دیکھیں بندہ خود آگے کہے گا یار میرا اسکل سیٹ امپروو ہونے چاہیے, میرا ڈیزائن بہترین ہونا چاہیے. ہمارا جو آپ نے بات کی, میں صرف یہ چاہتا ہوں اس انڈسٹری سے کہ یہ چیز سیل کی جائے کہ محنت کر, پیسے کا مت سوچو. فری لانسنگ کرنی ہے, 3 سال جاب کرو, 3 سال کام کرو, اسکلس کو یہاں تک امپروو کرو کہ ٹاپ 5 میں تمہارا نام ہو, ٹاپ 3 میں تمہارا نام ہوگا, تو تم اچھے ڈیزائنر بنو گے, اچھے فری لانسر بنو گے. پھر اپ ورک آتا ہے, پھر فری لانسر آتا ہے, پھر یہ آتی ہے. لیکن 3 سال رگڑے کھاؤ. اور بائی دا وے جب انہوں نے کہا نا کہ ٹاپ کے اندر نام آنا چاہیے, تو ٹاپ کے اندر, اینڈ ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دوز ہو ہیو کم ان دا ٹاپ, بٹ ٹاپ ریٹڈ سیلر, ٹاپ سیلر بہت اچھی بات ہے. بٹ سر میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, یہ بھی پچھلے دنوں گوگل کی ایک AI بھی آئی ہے جس کے اوپر آپ اس کو کچھ بھی بولیں تو وہ چیزیں بنا دیتی ہے. میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, اور میں اس میں ہمیشہ گرافک ڈیزائن کو لے کر آتا ہوں, ورڈ پریس کو لے کر آتا ہوں. یہ جنرلی ایزی اسکلس ہیں, بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ اسکلس آپ کو شاید آج بہت پیسہ نکال کے دے دیں گی, لیکن اگر آپ صرف اسی پہ ہی رہ گئے نا, اگر آپ ٹاپ سیلر کے اوپر آپ نے اپنے کالر اوپر کیا, آپ نے کہا بھائی کا تو سین ہے, تو آج سے 4 سال بعد کیا ہو رہا گا وہ آپ کو نہیں پتا, بیکاز یہ اسکلز ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی. چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. آپ نے کہا جی $10,000-15,000 آپ 13 میں کما رہے تھے, 16 میں آپ نے ایونچولی آ کے دیکھا مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس چیز کو بہت ناز لگا کے بیٹھے ہوتے نا کہ دیکھو بھائی تو جہاں میری یونیورسٹی والے کچھ بھی نہیں کر رہے, بھائی تو $15,000 کما رہا ہے, تو آپ لگے رہتے اس کے ساتھ, کیونکہ آپ نے مارکیٹ میں اتنا وہ چیز بیچ دی ہوتی کہ یار یہ جو میرا دھندا ہے یہ دنیا کا بیسٹ دھندا ہے, اور اس سے میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں. ایسے ہی ہے. میرا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا یہ ہیوملٹی کا بھی تقاضا ہے کہ اس چیز کو آپ زیادہ اس چیز کے اوپر نہ جائیں کہ یار دیکھو میں کتنے پیسے کما رہا ہوں اس کام سے. پیسے کمانے اچھی بات ہے, اس کو اس پیسے کے عوض آپ کو اس چیز پہ کمپیٹ کرنا چاہیے کہ میرا لیول آف اسکل کیا ہے. میں اگر ڈیزائنر ہوں تو میں کتنا مجھے ٹاپ 3 میں اس پہ نہیں آنا چاہیے کہ میں لوگو بنا کے کتنے $1,000 بہتر ہوں. میں یہ نہیں میں بھی کلیم نہیں کرتا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں پاکستان میں ٹاپ 5 میں ہوں اور مجھ سے بہتر ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مجھے پتا ہے کہ میرا اسکل سیٹ میرے حساب سے ہر روز بہتر ہونا چاہیے, اور فوکس میری اسکل سیٹ کو امپروو. آپ کا فوکس ہوتا ہے میرا کانٹینٹ بہتر سے بہتر ہو, میری گیسٹ لسٹ بہتر سے بہتر ہو, میری نالج بہتر ہو, میرا نالج بہتر ہو, میں انڈسٹریز کو سمجھوں, چیزوں کو سمجھوں, ڈیٹا کیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرس کیا ہیں, انڈسٹری کیا ہے, یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے.
تو پھر پیسہ آٹومیٹیکلی آ رہا ہے, ٹیم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے, بزنس آٹومیٹکلی بڑا ہو رہا ہے. ہم اس چیز پہ فوکس کر لیں گے نا, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی یوتھ اگر 3 سال 4 سال کے بعد آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ہو جائے گی. آپ انٹرنشپ سے کرو, آپ جاب سے کرو, اپنا اسکل سیٹ امپروو کرو, اپنی چیزوں کے اوپر فوکس ہو جاؤ. اور دوسرا یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, امیزون کا مجھے پتا تھا جب 2016 میں جب میں نے ویڈیو کانٹینٹ, جب مجھے پتا تھا کہ یہ انڈسٹری ختم ہو رہی ہے جو میں کام کر رہا ہوں, نئی انڈسٹری آ رہی ہے, تو میں جو میرا اسکل سیٹ میں نے بنایا ہوا تھا میں اسی اسکل سیٹ میں انٹر ہوا. میں اس وقت یہ دیکھ لیتا کہ یار امیزون تو فیوچر میں یہ اور لوگ پیسہ بنائیں گے, تو میں امیزون کے پیچھے پڑتا ہوں اور امیزون میں پیسہ ہے. مجھے پتا ہے میرا وہ شوق نہیں ہے, میرا وہ شوق نہیں ہے. اگر میں پیسے کی وجہ سے انٹر ہوں گا, میں لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکوں گا اس انڈسٹری میں سال کے بعد تنگ ہو جاؤں گا, یعنی میں کیا لگاؤں گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھو آپ کو شوق کس چیز کا ہے, آپ کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے, آپ کے گرد گرد جو دوست بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی مینٹیلٹی ملتی ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہی لوگ ہوں گے, اور وہ کس طرح کی فیلڈ کے ہیں, آپ کی کیا فیلڈ بن رہی ہے, تب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو. اور پیسہ کم ہے تو ابھی کم ہے, فیوچر میں شاید زیادہ ہو, لیکن آپ اپنی اسکل سیٹ تو سیکھو. ایگزامپل دے رہا ہوں, لائشہ ہے, تو لائشہ پہ اب لوگ کہتے ہیں یہ آپ آئی لیشز کیسے سیل کر لیتے ہو, یہ تو صرف آئی لیشز ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی نیش ہے, اور آئی لیشز بھی لوگ اتنے لیتے ہیں. لیکن وہ میری وائف کو شوق تھا, پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کا شوق تھا, آئی لیشز پہننے کا شوق تھا, اس نے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کیا, اس نے اس کو بنایا, ڈیزائن کیا, مینوفیکچر کروایا, مارکیٹ میں لانچ کیا, وہ سیل ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھتی کہ یار نہیں لیشز تو چھوٹی سی کیٹیگری ہے, یہ تو نہیں ہے, میں کرتی ہوں کچھ بڑا کرتی ہوں, کچھ بڑی چیز لانچ کرتی ہوں اور یہ بیچوں گی میں, اور اس کے علاوہ نہیں. وہ اس کو پتا تھا کہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے, میرا وہ شوق نہیں ہے. تو ہم شوق وہ سب کچھ چھوڑ دیا. ہماری ٹائم پہ بھی لوگوں کا ایک کوئی کیریئر کا شوق ہوتا تھا, ایک چیز ہوتی تھی جو ان کے اندر جو پوٹینشیل ہوتا تھا, اس پوٹینشیل کو وہ دیکھتے تھے, یار میرا اس چیز کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ چیز میں کر سکتا ہوں, اور اس چیز کے اوپر کام کرتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے جو گریجویٹس بھی ہو کے آ رہے ہیں, ان سے بھی پوچھو نا کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے, آپ کو مطلب کس فیلڈ کے لیے انٹرسٹڈ ہو. سر کچھ بھی کروا لیں, کچھ بھی کروا لیں, جو کچھ آپ کہیں گے میں کر لوں گا. تو 4 سال پھر ہم نے 4 سال کدھر گئے, فری لانسنگ ہے یا یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں. مطلب آپ اگر آپ کو اپنا شوق ہی ابھی تک نہیں پتہ چلا, یہ انڈسٹری کام کیسے ہوتا ہے, چیزیں نہیں پتہ چلی, تو پھر ہم کیا کریں گے. ایسا ہی ہے. ویئر ایٹ دا 1 hour 10 minute میں بھی 15 minute مارک, تو میں یہاں پر ریپ اپ کرنا چاہوں گا. بٹ اس کے اندر میں ایک چیز لاسٹ پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا. پچھلے دنوں اگین مجھ سے ٹی وی ڈی کمیونٹی پہ ایک صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار سنی علی صاحب کا کورس ہے VBC کا, جس کے اندر میں انلسٹ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ہیو اگین, میں اس کے اوپر یہاں پر ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دوز گائز, دس از جسٹ این اوپن ڈسکشن. پہلے بھی میں نے تو خیر سنی بھائی کو اور ثاقب بھائی کو دونوں کو بلایا ہوا ہے پوڈ کاسٹ کے اوپر, بٹ ان کا وہ ٹائم میچ نہیں ہوتا. تو وڈ لائک ٹو ہیو دیٹ کانورزیشن ود دیم ایز ویل کہ یار ایگزیکٹلی آپ لوگ کیا ہے, واٹس دا تھاٹ بیہائنڈ what you guys are doing, and maybe we can talk about the flaws that I personally think is in the model. But ان صاحب نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ میں VBC کا کورس کرنے جاتا ہوں, وہ کسی میرے خیال رورل ایریا سے تھے, اینڈ ہی ڈنٹ ہیو دا نالج آف ٹیکنیکل کورس, ٹیکنیکل فیلڈ اینڈ ڈیجیٹل اینڈ یہ سارا کا سارا. تو میں نے ان کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس یہی کی, میں نے کہا کہ یار اگر آپ کی استطاعت, اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں ہیں, تو میں نے کہا اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے نا تو پیسے جوڑ کے کورس مت کریں. البتہ اگر مفت میں کورس مل رہا ہے تو کر لیں, کیونکہ دیر از نو ہارم. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے نہیں ہے کہ امیزون میں نہ ہی گھسیں, وہ تو بے وقوفوں والی چیز ہے. آپ اگر مفت میں گھسیں گے نا تو آپ کو چھوڑتے ہوئے دکھ نہیں ہوگا, اور آپ ایک چیز سیکھ جائیں گے, آپ سیکھ جائیں گے یہ نظام کیا ہوتا ہے, انڈسٹری سمجھ لیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا سیچوریٹ ہوئی بھی ہے, لسٹنگ کیا ہوتی ہے. آپ ایون اف یو اینڈ اپ ان دا 97% آف فیلیئرز, تو آپ وہاں پر ایک چیز کی نالج لے لیں گے, اور جمع پونجی آپ کی ضائع نہیں ہوگی. اور پھر آپ اگلی چیز آپ کہیں گے یار امیزون میں نے سمجھ لیا, اب میں جاتا ہوں جا کے, میرے انٹرسٹ نہیں بن رہا ہے اس فیلڈ میں, یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, تو میں فری لانسنگ میں چلا جاتا ہوں. پھر وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے کچھ فری میں آپ کو جو مل جائے, آپ وہاں سے کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ رک جائیں, ہو سکتا ہے آپ آگے چلے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کرتے کراتے اس سے ایونچولی آج سے 5 سال بعد کوئی ڈیٹا انجینئر بن جائیں, کوئی ڈیٹا انالسٹ بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں. لیکن اگر آپ کو پیسے لگانے پڑے تو آپ پہلی دفعہ میں جب فیل ہوں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ سب بکواس ہے. اور دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ فیل ہو چکے. ہمارا سب سے بڑا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں جس وقت نا, کنسیڈر خود کا فیلئر کنسیڈر ہی نہیں کرتے, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں میرا پیسہ انوالوڈ ہو چکا ہے, اب تو میں نے کچھ بھی کرنا ہے, بس کچھ بھی کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, اس کو چلانا ہے. اور جب آپ کو کانسٹنٹلی سکسیس سٹوری مل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے یار میں بے وقوف ہوں, یہ تو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ لڑتے رہتے ہیں کہ یار کیونکہ سب سکسیسفل ہیں تو میں, حالانکہ یار سب سکسیسفل نہیں ہے, بہت سارے اور فیلیئرز بھی تھے. تو اس میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا صرف یہ ہے کہ یوتھ کو پوری پکچر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, میرا اور کوئی مطلب کسی کے ساتھ بھی وہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم فری لانسنگ کروا رہے ہیں نا, تو
اس کو بیچیں اس طرح کہ بتائیں کہ یار مشکل فیلڈ ہے, آپ کو فری لانسنگ کا شوق, اسکرپٹ رائٹنگ کا شوق ہے, اسکرپٹس پڑھتے رہو, موویز کی اسکرپٹ دیکھتے رہو, اس فیلڈ کا شوق ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کا شوق ہے ہم آپ ہمارے پاس آؤ. فری کورس بھی ہے, پیڈ کورس بھی ہے. پہلے فری کورس کرو, چیزیں نہیں سمجھ آتی انڈسٹری کو, یار یوٹیوب اوپن کروں نا اور آج میں لکھوں کانٹینٹ رائٹنگ کا فری کورس, اتنے بڑے بڑے فری کورسز آ جائیں گے. تو مجھے پیسے لگانے کی کیا, پہلے میں سمجھ لوں اگر میری انڈسٹری مجھے اور اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے, اور اب میں سمجھ رہا ہوں مجھے پیسوں والا چاہیے کہ جس میں تھوڑی سی پرو اسکلس چاہیے, تو پھر بے شک پیسوں کا لے لوں. لیکن ہم خواب نہ سیل کریں. میرا صرف ایشو یہ ہے کہ ہم بتائیں گے یار 97% فیلئر ہے, ہم بتائیں 3% سکسیس ریٹ ہے, ہم بتائیں کہ آپ جمع پونجی نہ لگا کر آئیں. اگر آپ کو اس پیسے کی وجہ سے نہ آئیں, اسکل کے لیے آئیں. اگر آپ کو اس فیلڈ کا شوق ہے تب آئیں. پیسہ اتنی آسانی سے نہیں بنے گا اگر آپ کو شوق نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں آئے گی تو پیسہ نہیں بنے گا. ہر بندے کی بس کی بات امیزون نہیں ہے. ورنہ میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, 10,000 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان کے پاس پیسہ ہے, جن کو سب کچھ ہے, اسکل سیٹ ہے, ان کا چیزیں ہیں, امیزون کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اسکل سیٹ نہیں ہے. اور مارکیٹ بھی سیچوریٹڈ ہے, مارکیٹ بھی ایسے ہی ہے, سیچوریٹڈ ہے. کہ وہی بات ہے, ہر بندہ اب ای کامرس میں ہر بندہ جب گھس جائے گا تو پہلے 1.5 سال 2 سال تو یہ ایسی رگڑی جائے گی, آخر میں اور چلے گا وہی جو آخر میں برانڈ ہے, جو ایک اسٹریٹجی ایک اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ آخر میں وہی بات ہے کہ میرا نہ فری لانسرس کے ساتھ ایشو ہے, نہ میں بڑے اچھے فری لانسرس کو جانتا ہوں. میں امیزون پہ بڑے اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو امیزون پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا ریپڈلی گرو کر رہے ہیں. اور میں بڑے اچھے ای کامرس اسٹورس کو جانتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو بڑا اچھا بہت پرانا اس فیلڈ میں گھسے ہوئے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ ایونچولی وہ سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ خواب نہ بیچیں, ایک ہماری جنریشن کو پراپرلی ایک گائیڈ لائن دیں, کیونکہ اگر ہم ان کو تباہ کر دیں گے نا تو ہمارے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں, کوئی بتانے. علی بھائی ایک سوال میں پوچھوں گا لاسٹ, جنرلی آئی آسک آل آف مائی گیسٹس, آئی بلیو یو آر 30 years old or 31 years old, 32, and 28 years from now you will be 60. بڑے عرصے بعد ہمیں ایک ایسا بندہ ملا جو 60 سال کا ہوگا, ایگزیکٹلی 28 سال بعد. 60 سال ایک انسان کی جو ہے نا پیک ہوتی ہے, جس میں پاور کی پیک ہوتی ہے, کریئر کی پیک ہوتی ہے. آپ پاکستان کو 2050 میں کیسا دیکھ رہے ہیں آج سے 28 سال بعد, knowing what you know now, seeing what you've seen during your life? بیسیکلی میں کیونکہ ای کامرس اور ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ زیادہ ہوں, اور میرا یہ خواب ہے کہ 90% جو چیزیں ہم ڈفرینٹ کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں, میں چھوٹے مینوفیکچررز جیسا چائنا میں ہے نا کہ گھروں میں بیٹھ کر وہ چیز مینوفیکچر کرتے ہیں اور باہر سیل کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فری لانسنگ ہماری جو ای کامرس انڈسٹری ہے وہ اتنی بن جائے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہی ہمارے مینوفیکچرنگ یونٹس لگے ہوں, ہمارا ہر, اور خاص طور پہ ویمن جو ہیں ان کے اپنے بزنسز ہوں, اور ہم پورے ایشیا میں, پوری دنیا کا تو خواب ہے لیکن ایٹ لیسٹ پورے ایشیا میں سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہو وہ پاکستان سے ہو. اور یہ میرا خواب ہے ای کامرس میں بھی, ڈیجیٹل میں بھی, کہ ہم اسکل سیٹ, ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارا وہ اتنا ہو جائے, ہمارے ویژن اتنے ہو جائیں کہ ہر چھوٹا بزنس مین جو ہے وہ مینوفیکچرر ہو, وہ ای کامرس میں اپنا رول پلے کر رہا ہو. جو آپ کو حالات پاکستان کے پچھلے 2-3 سال 4 سال میں نظر آئے ہیں, اس کے حساب سے آپ کس طرح دیکھیں؟ خواب تو چلیں ہم سب کے ہیں, بٹ ریئلسٹکلی ہاؤ ڈو یو سی پاکستان؟ فیوچر مجھے اب بھی کرنٹلی تو تھوڑا سا وہ ہے, لیکن فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری یوتھ جو پالیٹکس سائڈ پہ ہے یا جو اویئرنیس سائڈ پہ ہے کافی اویئر ہو رہی ہے اس سائڈ پہ. کمپیئر ٹو دی پریویس جنریشن ایسے ہی ہے کہ جو جن کو لگتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں, یہ پالیٹکس سائڈ پہ زیادہ اویئر ہے. ان کو یہ ہے کہ یار ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ بننا ہے, ہم نے پارٹ پلے کرنا ہے, یا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ غلط ہے, یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے, اکانومی کیا ہے, یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ہماری جنریشن میں اویئرنیس آ رہی ہیں. صرف ان کو تھوڑا سا گائیڈ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ گائیڈ کریں اس مینوفیکچرنگ کیا ہے یا جو بھی اس طرح کی اپنی فیلڈز میں, جو اس فیلڈ میں بچے آ رہے ہیں ان کو گائیڈ کریں. پالیٹکس سائڈ پہ وہ پراپر گائیڈ ہے, ان کے گھروں میں بات ہوتی ہے, وہ بڑوں کو بھی منوا لیتے ہیں. اس سائڈ پہ ٹیکنیکل سائڈ پہ تھوڑا سا ان کو سپورٹ کریں, تھوڑا سا ان کو پراپرلی لے کے چلیں, تو انشاءاللہ وہ ٹائم بھی دور نہیں ہے. اور ہم زبردست. علی بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, اور بڑے عرصے بعد ایک شو کے اوپر کرٹیکل تھوڑی سی کنورسیشن بھی ہوئی, تو تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ اینڈ فار آل دی انسائٹ. Thank you so much for having me.
اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی اور اپنے دوستوں یار کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. کسی چیز سے آپ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں, پرٹیکولرلی ڈس ایگری کرتے ہیں, تو ہمیں ٹویٹر پہ کینسل نہ کریے گا, کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں کہ واٹ یو ڈس ایگری ود. اینڈ یو نو اگین وی آر جسٹ ہیومنس, دیز آر تھاٹس کین چینج. آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس آن دس ایز ویل. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کانورسیشن پہنچے گی. فیس بک والے TBD کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنس بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس بھی شیئر کرتے ہیں. سو یو کین جوائن دیٹ ایز ویل. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کیش آ رہا ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.